कर रहा हूँ ताकि मुझे फिर बहुत सारे सवाल जो है वो जो एक जैसे थे उनको मैंने एक ही में कर दिया है। मतलब एक सवाल उमूमी तौर पर कि हज में उमूमी तौर पर हाजी गलतियां कहाँ करता है कि उसको दम आ सकता है। हाँ, गलती जो है दो तरह की होती है। एक तो हज में जो ममनुआत हैं, उन ममनुआ जो चीज़ें हालत इहराम में मना है, पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों में से कोई चीज़ का इस्तेमाल करना, जैसे खुशबू मना है, खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल करना मना है। तो अगर किसी ने खुशबू का साबुन इस्तेमाल किया तो सबका आएगा, शैम्पू इस्तेमाल किया तो जुर्माना ज़्यादा हो सकता है। और इसी तरह जो है वेब टिश्यू हैं वगैरह, तो जिन चीज़ों में खुशबू है उन चीज़ों से, तो जो चीज़ें हालत इहराम में मना है उन चीज़ों से एहतियात करना, तो उसमें एक गलती होती है। तो दूसरी गलती ये होती है कि जो चीज़ें वाजिबात में से हैं, वाजिबात में से कोई वाजिब तर्क कर दिया, तो वाजिब तर्क करने से जो है उससे दम आता है। जैसे किसी पर जो है तवाफ करना है, तवाफ वजू के साथ होता है, बगैर वजू के तवाफ नहीं होता। अब किसी का वजू टूट गया, उसने तवाफ ऐसे ही मुकम्मल किया, अब उम्रे का तवाफ था उसने ऐसे ही मुकम्मल कर लिया, तो उसको दम देना पड़ेगा। तो जो वाजिब है, वाजिबात में से कोई चीज़ छूट जाए, इसी तरह वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब फजर के बाद है मर्दों के लिए, औरतों के लिए माफ़ है, औरतें पहले जा सकती हैं। अब मर्द को फजर में वहाँ होना ज़रूरी है, जो माजूर नहीं है तो उनको वहाँ होना ज़रूरी, माजूरीन और ख़वातीन पहले जा सकते हैं। अब किसी ने वहाँ वकूफ़ नहीं किया, मुज़दलिफ़ा का छोड़ दिया, चाहे मुअल्लिम की वजह से छोड़ा हो या किसी और वजह से छोड़ा हो, तो कभी मुअल्लिम भी जल्दी ले आता है, तो बहरहाल जब वाजिब छूट गया तो उस वाजिब की तलाफी दम से होती है, एक बकरा दम देना पड़ता है। इसी तरह ये अरफात में गुरूब आफ्ताब तक ठहरना वाजिब है। अब कोई गुरूब आफ्ताब से पहले वहां निकल गया, अरफात से बाहर चला गया, तो उस पे दम आएगा। तो वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाने की वजह से बकरा दम आता है। जी। अच्छा, मतलब अब मैं सवाल एक साथ ले रहा हूँ। मतलब एक शायद वो चीज़ रह गई जो अक्सर लोग मीकात छोड़ देते हैं और फिर वो लब्बैक नहीं कहते, लब्बैक भूल जाते हैं। उस पर जी भी हाँ, दम आ ये सकता भी है। वाजिबात में से बहुत सी वाजिबात है, उसमें ये भी है कि मीकात पे नियत करना और वहीं लब्बैक पढ़ना। मीकात गुजरने के बाद अगर नियत की तब भी दम आएगा, और मीकात पे नियत कर ली, लब्बैक नहीं पड़ी, मीकात गुजरने के बाद लब्बैक पड़ी, तब भी दम आएगा। तो नियत के साथ मीकात पे ही, या मीकात से पहले, मीकात के बाद नहीं, मीकात से पहले नियत की जा सकती है, मीकात से पहले लब्बैक पढ़ी जा सकती है। या अगर जहाज से जो आते हैं उनको पहले नियत करना पड़ता है, पहले लब्बैक पढ़ना पड़ता है, जहाज तो मीकात पे नहीं रुकता। गाड़ी से जो आते हैं अगर मीकात पे रुक रहे हैं तो मीकात पे, वरना बात गाड़ियां मीकात पे नहीं रुकती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जो मीकात पे आ रहा है तो उसको उसके हिसाब से जो है तो नियत भी और लब्बैक साथ में जरूरी है। बहुत से लोग लब्बैक नहीं पढ़ते, तो उम्रा होता है, उम्रा ऐसे ही कर लेते हैं तो दम भी आ जाता है। बल्कि कभी कभी ऐसे बात गाफिल होते हैं कि पूरा हज कर लेते हैं, पूरे हज में एक दफा भी लब्बैक पढ़ने की तौफीक नहीं होती। जब किसी ने पूरे हज में लब्बैक नहीं पढ़ी, गफलत में गुजार दिया हज अपना, है, तो पूरा हज ही उसका ज़ाया हो जाता है, यानी दम के क्या आता है, उसका हज पूरा खराब ही हो जाता है। तो बहरहाल ये लब्बैक ज़रूरी है। या लब्बैक के कायम मकाम भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो तो आम लोगों को जब लब्बैक नहीं पड़ी तो दूसरी चीज़ की तौफीक होती है। तो बहरहाल मीकात पे नियत करने के साथ साथ लब्बैक पढ़ना लाजमी होती है। जी। अच्छा, सर एक सवाल आपने पहले भी बताया था पिछले सेशन में भी, ये कन्फ्यूजन रहती है कि लोग ये समझते हैं कि इफराद जो है वो मीकात से बाहर वाले नहीं कर सकते, और जद या मीकात के अंदर वाले लोग भी दूसरे हज कर सकते हैं। तो इसको भी ज़रा बता दीजिए। इफराद में पाबंदी नहीं है, इफराद सब कर सकते हैं। इफराद चाहे मीकात के अंदर वाला हो, जद्दे वाला हो, जद्दे वाला, बस ये है कि मीकात के अंदर वालों के लिए इफरादी है, वो दूसरा नहीं कर सकते। पाबंदी उनके लिए है जो मीकात के अंदर रहते हैं, कि सिर्फ एक हज कर सकते हैं। इफराद मक्के में रहते हैं, जद्दे में रहते हैं, मीकात के अंदर कहीं भी रहते हैं, तो इनके लिए पाबंदी है। मीकात के जो बाहर रहते हैं उनके लिए पाबंदी नहीं है, वो चाहे इफराद करें, तमत्तो करें, किरान करें। लेकिन उनके लिए मसला ये है कि अफजल का फर्क है, किरान अफजल है या फिर तमत्तो, फिर इफराद। आजकल के हालात में आम लोगों के लिए तमत्तो बेहतर होता है, अफजल होता है। तो बहरहाल अफजल का फर्क है मीकात के बाहर वालों के लिए। लेकिन तीनों में से कोई भी हज करना चाहें कर सकते हैं, खासतौर से वो लोग या खवातीन, हज के बिल्कुल ऐन मौके पे अगर कोई खातून आ रही है और वो नापाक है, जाहिर सी बात है वो उम्रा नहीं कर सकती, तो उसके लिए तमत्तो भी नहीं करना मुमकिन नहीं है, किरान करना भी मुमकिन नहीं है। और कोई सवाल?
جی मुझसे, जब मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ, पहले हमने नियत से मुझसे सवाल है कि आपने एक दुआ बताई थी मुझसे, नियत करने की, वो दुआ दोबारा ज़रा बता दें कि अगर कोई ख़ास मखसूस दुआ है, या बगैर अगर दुआ याद ना हो तब भी कोई उस पे हराम पे फ़र्क तो नहीं होगा? नियत करने के लिए कोई मखसूस दुआ नहीं है। नियत करने के लिए जो है, एक तो दिल में नियत जरूरी है, साथ में जुबान से अल्फाज ये कह ले, अल्लाहुम्मा इन्नी, तमत्तो हज है तो तमत्तो वाले पहले उम्रे की नियत करते हैं, और अगर किरान है तो दोनों की नियत करते हैं। तो तमत्तो वाले तो ये कहेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ए अल्लाह मैं उम्रे, उर्दू में भी कहना काफी है, अरबी में कहना जरूरी नहीं होता कोई। ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। और किरान है तो ए अल्लाह मैं उम्रे और हज। तो तमत्तो वाले मीकात पे सिर्फ उम्रे की नियत करते हैं, हज की नियत नहीं करते। और किरान वाले दोनों नियत करते हैं, ए अल्लाह मैं उम्रे और हज की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा, फिर लब्बैक पढ़ लें। तो नियत के लिए इतने अल्फाज काफी हैं। और जो इफराद करते हैं वो खाली हज की नियत करेंगे, ए अल्लाह मैं हज इफराद की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। और फिर अपना लब्बैक पढ़े, और लब्बैक पढ़ के उनकी पाबंदियां शुरू हो गई, हज शुरू हो गया। जी। मुझसे एक सवाल ये कि क्या फजर के बाद नियत कर सकते हैं अगर मीकात से गुजर रहे हैं, या जद्दा से स्टार्ट कर रहे हैं, या कहीं से भी जहाँ शुरू कर रहे हैं, कि कोई भी हज? नियत के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, नियत किसी वक्त भी की जा सकती है, चाहे फजर बाद हो या असर बाद हो। यानी ऐसा नहीं है कि अगर मकरूह वक्त है तो नियत नहीं कर सकते। नियत तो हर वक्त की जा सकती है, 24 घंटे में किसी वक्त भी इंसान मिकात पे पहुंचे और वहां रुके और नियत कर ले। अलबत्ता नफिल का मसला होता है कि नियत करने से पहले 2 रकात जो नफिल पड़ी जाती है, अगर मकरूह वक्त है तो उस वक्त नफिल नहीं पड़ेगा, मकरूह वक्त नहीं है तो नफिल भी पड़ेगा। तो नियत तो किसी वक्त भी की जा सकती है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। नफिल ये है कि मकरूह फजर बाद कोई नियत कर रहा है इशराक से पहले, या असर बाद नियत कर रहा है, तो उसको 2 रकात पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नियत कर ले और लब्बैक पढ़ ले, उसकी आराम से शुरू हो गया। जी। जी। अच्छा वो साहब, इसी सिलसिले में एक सवाल ये था कि कोई शख्स अगर फ्लाइट से आ रहा है तो वो एहराम पहन के क्या एयरपोर्ट पे ही नफिल अदा कर सकता है, या नियत उस जैसी लब्बैक पड़ेगा उसी से पहले नियत करनी पड़ेगी? नहीं, जहाज से जो आ रहा है उनको चाहिए कि घर से नहा धो के तैयार होके आराम बांध के आए, और 2 रकात एयरपोर्ट पे पढ़ें जहाज में बैठने से पहले। 2 रकात पढ़ें और फिर नियत जहाज में बैठने के बाद करें। जहाज में बैठ ले, टेक ऑफ हो जाए, फौरन नियत करके मीकात का इंतजार ना करें। जहाज में बैठने के बाद जो लोग मीकात का इंतजार करते हैं या ऐलान का इंतजार करते हैं, अक्सर उन लोगों पर दम आ जाता है। जहाज तो लम्हों के अंदर गुजर जाता है मीकात से। तो ऐलान का या मीकात का जहाज में इंतजार नहीं किया जाता, बैठ गया, टेक ऑफ हो गया, फौरन नियत करें और लब्बैक पढ़ लें। 2 रकात पढ़ के फिर जहाज में बैठे। जहाज में पढ़ना मुश्किल होती है नमाज, फर्ज नमाज तो पढ़ना पड़ती है, लेकिन ये है कि नफिल के लिए तो इंसान पढ़ के बैठे, वही बेहतर है। अच्छा। जी। ठीक, मुझसे एक सवाल ये था कि हज तमत्तु के अंदर जो नियत हज की होगी, वो जो अगर हम मक्का के अंदर हैं तो वो कहाँ से होगी, और अगर उम्रा करने के बाद जद्दा चले गए हैं तो कहाँ से होगी? अ, और क्या मिना से भी 8 तारीख को नियत की जा सकती है और वहीं से एहराम पहना जा सकता है? हज तमत्तु वाले उम्रे का एहराम तो मीकात से बांध कर आते हैं, फिर उम्रा करके एहराम खोल देते हैं। उम्रा करके ये अपने बाल मुड़ा के एहराम खोल देते हैं। तो और फिर हज का एहराम इनके लिए अफजल तो ये है कि हरम से बांधे। लेकिन अगर हरम से नहीं बांधा किसी ने और मीना चले गए, और फिर 8 तारीख को सुबह फजर बाद या तुलुए आफ्ताब के बाद मीना से बांध लिया, तो वहां से भी बांध सकते हैं, हरम से बांधना अफजल है। लेकिन अगर नहीं बांधा, मीना से किसी ने बांध लिया, तो वहां से बांधना भी जायज है, तुलुए आफ्ताब के बाद बांधना है। और मुसहब जद्दा वालों का भी यही है कि उनके लिए भी यही हुक्म है, वो अपने घर से बांधेंगे? जद्दे वाले तो हज इफरात करते हैं तो घर से, लेकिन जो तमत्तो करके उनका मुअल्लिम जो है, बस उनका मुअल्लिम जो है जद्दे से है, तो ये, क्योंकि ये मुअल्लिम को इनके लिए तो हुदूद तमत्तो वालों को हज का एहराम हुदूद हरम से बांधना होता है। लेकिन मुअल्लिम अगर जद्दे से है तो इनके लिए ये है कि जद्दा जाना है इनको मुअल्लिम को ज्वाइन करने के लिए। तो एक शक्ल तो ये है कि मक्के से हरम से एहराम बांध के जद्दा आ जाए, ज्वाइन हो जाए, एक शक्ल ये है, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बगैर एहराम के जद्दा आ गए, और चूंकि मुअल्लिम के साथ ज्वाइन करना इस वजह से, लेकिन जिसको मुअल्लिम की वजह से किसी और वजह से आएगा, वो जद्दा से नहीं बांध सकता, उस पर दम आ सकता है। लेकिन जो मुअल्लिम की वजह से आ रहा है कि मुअल्लिम यहाँ है और फिर उसने जद्दे से बांध लिया, तो उसमें मसला नहीं है, जद्दे से एहराम बांध के नियत कर ले, हुदूद हरम में दाखिल होते ही लब्बैक दोबारा पढ़ ले। ठीक। अब मुसहब एक सवाल एहराम के हवाले से था कि जब एहराम को हम धोते हैं तो उस पे तो खुशबू वाला सर्फ इस्तेमाल होता है, और इसी तरह मस्तूरात का भी, वो कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन में धुले होते हैं, उनमें खुशबू होती है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है?
احرام کو خوشبو والے اس سے دھونے میں منع نہیں ہے، دھونے کے بعد پانی سے دھوتے ہیں تو خوشبو اس کی بالکل نہ ہو یا بالکل کم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ یا تو سادہ سرف استعمال کریں احرام کے لیے، بہتر تو وہی ہے، لیکن اگر ہلکی خوشبو والا ہے جو بعد میں پانی سے دھونے سے ختم ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل تو بہت سی خصوصاً خواتین اپنے کپڑوں میں خوشبو کے آج کل بہت سے الگ الگ آتی ہیں چیزیں استعمال کرتی ہیں، کمفورٹ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں احرام میں استعمال نہ کریں، یا اپنے احرام کے کپڑوں میں جو پہننا ہے وہ خوشبو والی چیزیں جس کو کپڑوں کو معطر کرنے کے لیے جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ نہ ڈالیں اپنے جو احرام میں استعمال کرنا ہے کپڑے حالت احرام میں۔ تو مطلب اس کا لیکن مطلب اگر معمولی سے خوشبو رہ گئی تو معمولی سے خوشبو معاف ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے پھر بھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب اگر دھویا ہے تو اس کے بعد ایک دفعہ سادہ پانی سے اور واش کر لیں اس خوشبو کو کم اور کرنے اچھی طرح وہ دھوتے ہی جی ہیں سبھی، صابن سے اور سادے پانی سے دھوتے ہیں، بس کوشش کریں سادے پانی سے اچھی طرح دھو لیں تاکہ خوشبو نہ رہے، لیکن یہ جو خواتین کی خوشبو جو الگ سے ڈالتی ہیں کمفورٹ وغیرہ، جی وہ جی خوشبو نہیں جاتی پانی سے دھونے کے بعد بھی، تو اس لیے وہ اپنے احرام کے کپڑوں میں اس خوشبو کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک مصعب، جی مصعب، یہ سوال تھا کہ ہم نیت کرتے وقت کون سا وہ آخری وقت ہے کہ جب خوشبو یا تیل لگا سکتے ہیں بالوں پر؟ کس وقت یا اس کے بعد ممنوع ہو جائے گا؟ جب احرام باندھے انسان، احرام باندھنے کے لیے غسل کرتے ہیں پہلے، تو غسل کے بعد نیت کرنے سے پہلے اگر انسان اپنے بالوں میں تیل بھی لگا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور مرد کے لیے بھی اپنے بدن میں، احرام کی چادر میں نہیں، بدن میں اگر بغل میں داڑھی میں خوشبو لگا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب 2 رکعت پڑھتے ہیں، اب نیت کری تو اب پابندی شروع ہوگی، اب صابن استعمال کرنا، خوشبو استعمال کرنا، خوشبو والا تیل استعمال کرنا سب منع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ یہ احرام میں اکثر بٹن لگے ہوتے ہیں، اور یا بعض میں کچھ لاسٹکس بھی لگی ہوتی ہیں، تو وہ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ جو بٹن والے ہیں الاسٹک والے ہیں ان کا استعمال مکروہ ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے وہ استعمال کر لے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے عام حالات میں اس کا استعمال مکروہ ہے، تو ایسا استعمال کریں احرام جس میں یہ باقاعدہ سلا ہوا بھی نہ ہو اور باقاعدہ اس میں الاسٹک بھی نہ ہو اور بٹن بھی نہ ہو، ایسا احرام استعمال کریں۔ ٹھیک مصعب، مصعب ایک سوال تھا کہ اگر میں حج بدل کر رہا ہوں تو، اور تمت انڈیا سے آ رہا ہوں، تو میری نیت میقات سے پہلے کیا ہوگی، اور جو قربانی ہوگی وہ کس نام سے ہوگی؟ جی، حج بدل کر رہے ہیں؟ جی جی، انڈیا سے آ رہے ہیں حج حج بدل بدل کر۔ کر رہے ہیں اس میں 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حج کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یا جس نے خرچہ دیا ہے کسی اور کا خرچہ لے کے، یعنی حج فرض کر رہے ہیں کسی کا، اگر نفل حج ہے تو نویت الگ ہے، فرض حج ہے کسی نے خرچہ دیا ہے کہ میری طرف سے حج کر دو، اس کی نویت الگ ہے۔ اگر کسی نے خرچہ دیا ہے تو عموماً اس میں قران بہتر ہوتا ہے یا افراد، لیکن اگر اس کی آج کل کے حالات میں تمتع کرنا چاہیے، ان سے اجازت لے کے، جس نے دیا ہے کہ اس کی اجازت سے تمتع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی اجازت سے تمتع کر رہے ہیں یا قران کر رہے ہیں تو اس میں قربانی جو ہے حج بدل میں اپنے نام سے ہوتی ہے، حج کسی اور کے نام سے ہوتا ہے، حج تو دوسرے کے نام سے ہوتا ہے، قربانی میرے نام سے ہوگی، یعنی جو حج آیا ہے جی تو حاجی جو حج کرنے آیا ہے یہ قربانی اپنے نام سے دے گا، حج دوسرے کے نام سے ہوگا۔ ٹھیک۔ اور مصعب عمرہ کی بھی اگر تمتع سے آ رہا ہے تو پھر عمرے کی بھی نیت کس کے نام سے ہوگی؟ عمرے کی نیت بھی جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کے نام سے ہوگی، اور حج کی نیت بھی اسی کے نام سے ہوگی۔ اچھا اچھا، مطلب ایک سوال یہ تھا کہ ہم حج کے لیے آ رہے ہیں اور تمتع کا ارادہ ہے، لیکن اس درمیان میں متعدد عمرے کرنے ہیں، تو وہ کیا عمرے کسی اور کے نام سے ہو سکتے ہیں؟ تمتع میں جب ایک انسان عمرہ کر کے حلال ہو چکا ہے تو جی عمرے کے بعد سے لے کے حج کے درمیان تک کسی کے نام سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، طواف چاہے کسی کے نام سے کریں، مزید عمرے کسی کے نام سے کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے وہ ناخن اور بال کاٹنا جو ہے وہ پہلی ذی الحج کو منع ہو جاتا ہے، اور تو ایسی صورت میں اگر ہم باہر سے آ رہے ہیں تو ہم مسافر ہوں گے، تو ہم پر بھی یہ ویلڈ ہوگا یا ہم اپنے حج کے ٹائم سے پہلے ہی ناخن یہ بال اس کاٹ کے سکتے لیے ہے جو عید کی قربانی کر رہا ہے، بعض حاجی وہ ہوتے ہیں جو صرف حج کی قربانی کرتے ہیں، باہر سے آنے والے حاجی 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مکے میں مقیم ہو جاتے ہیں، ان کو دونوں قربانیاں کرنا پڑتی ہیں، حج والی یہاں ہوتی ہے حدود حرم میں، اور عید والی اپنے وطن میں کرتے ہیں، تو جب آپ دونوں قربانیاں کر رہے ہیں تو اس کی نوعیت الگ ہے، ایک قربانی کر رہے ہیں تو اس کی نوعیت الگ ہے، تو جو خالی حج والی کر رہا ہے تو وہ تو عید کے بعد، یعنی عید کے چاند، ذوالحجہ کے چاند کے بعد جو ہے، ذوالحجہ کے چاند کے بعد اپنے ناخن بال کاٹ سکتا ہے، احرام باندھنے سے پہلے ناخن بال کاٹ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو حج والی بھی کر رہا ہے اور عید والی دونوں قربانیاں کر رہا ہے،
مقیم ہونے کی وجہ سے یا نفلی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر کی بات یہ ہے کہ چاند جب ہو جائے ذوالحجہ کا، چاند سے پہلے اپنے بالوں کے ناخن کی صفائی کر لے، پھر باقی جو ہے یہ قربانی کی بات کرے۔ لیکن درمیان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کر کے سر کے بال مڈا سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب اپنا حج مکمل کرے گا اور حج کی قربانی کر کے سر کے بال مڈا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے بال جو ہے بغل کے غیر ضروری بال یا ناخن، وہ چاند سے پہلے کاٹے پھر قربانی کی بات، یہ افضل کی بات ہے اس کے لیے جو دونوں قربانی کر رہا ہے۔ لیکن اگر مصعب اگر نہیں کیا تو اس پہ کوئی حج پہ فرق نہیں آئے گا؟ حج پہ فرق نہیں آئے گا، حج تو اس کا مکمل صحیح ہو جائے گا، حج پہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب، اسی توسط سے لوگ پھر کہیں وہ سوال رہ نہ جائے، جدہ والوں کا ایک سوال تھا کہ جدہ والے اپنی مسافر ہو کی نماز پڑھیں گے، اپنے آپ کو مسافر تصور کریں گے یا مقیم تصور کریں گے؟ جدہ والے عموماً جدہ مکہ سفر نہیں ہوتا عام حالات میں، لیکن جدہ والے حج پہ جاتے ہیں تو ان کا مقصد عرفات ہوتا ہے، تو عرفات حج کے دنوں میں جو عرفات کا راستہ ہوتا ہے اس سے اکثر یہ لوگ مسافر بن جاتے ہیں جدہ والے، تو جدہ والے حج کے سفر میں مسافر ہوتے ہیں، عام دنوں میں مسافر نہیں ہوتے، حج کے سفر میں عرفات کی نیت کی وجہ سے اور ٹھیک۔ جو راستہ اپناتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے مسافر ہو جاتے ہیں۔ اچھا مصعب، احرام کے متعلق ایک سوال تھا کہ احرام کے اندر یہ او آر ایس پی سکتے ہیں، لیکن بعض او آر ایس کے اندر لیمن کا ذائقہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی ہوتا ہے، تو کیا یہ پیا جا سکتا ہے؟ اور ایس جب تک احرام میں ہے اس وقت تک نہ پیے، اور ایس جو آتا ہے وہ سادے بھی آتے ہیں، جی۔ اگر احرام میں پینا ہے تو سادہ لیں، ٹھیک۔ باقی احرام کے بعد ہی کوئی سا بھی پیئیں۔ ٹھیک، اور اسی طرح ویزلین بھی احرام میں استعمال کی جا سکتی ہے مصعب؟ احرام میں بھی وازلین دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سادی ہوتی ہے ہیں، اور ایک خوشبو والی ہوتی ہے، تو خوشبو والی احرام میں استعمال نہیں کر سکتے، اس سے دم آ سکتا ہے، سادی والی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی۔ اپنے انسان کو ریفیس ہو جاتے ہیں تو اس میں استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کہیں اور بھی لگائے ضرورت کے وقت، تو وازلین سادی والی جو ہے پیٹرولیم جیلی جو ہوتی ہے استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا مصعب، ایک سوال، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ مجھے میڈیکلی ایک مسئلہ ہے، تو کیا میں احرام میں انڈر ویئر پہن سکتا ہوں؟ اس طرح کی مجھے کنڈیشن ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ ایسے معذور ہیں کہ ان کو انٹرویئر پہننا ضروری ہے تو یہ مجبوری ہے، مجبوری جو عام حالات میں انٹرویئر مردوں کے لیے منع ہے، عورتوں کے لیے منع نہیں، مردوں کے لیے منع ہے انٹرویئر، تو مرد اگر کوئی پہنے تو اس پہ دم بھی آئے گا، عورت یہ جو معذور ہے تو معذور کی وجہ سے وہ پہن سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ ایک منع چیز کو مجبوری میں پہنا گیا ہے تو اس میں فدیہ ہوتا ہے، جو غیر معذور ہے تو اس کو دم دینا پڑتا ہے، لیکن جو معذور ہے شریعت نے اس کے لیے بیماری کی وجہ سے آسانی کر دی ہے کہ دم دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، چاہے تو 6 مسکینوں کو 15 15 ریال دے دیں، 90 ریال دینا، 6 کو لیکن دینا ضروری ہوتا ہے، ایک کو نہیں، 6 کو الگ الگ غریبوں کو جو مستحق ہیں 15 15 ریال دینا یہ اختیار ہے ان کو، اگر کوئی ریال نہیں دینا چاہتا، صدقہ نہیں دینا چاہتا تو اس کو روزے رکھنے کا بھی اختیار ہے، چونکہ وہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اس کو استعمال کرنا پڑا، تو 3 روزے رکھ لے تو بھی کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک۔ مصعب ایک سوال یہ ہے کہ میں جدہ سے، مجھے سوری ریاض سے آ رہا ہوں، مجھے حج کرنا ہے اور بچوں کو چھوڑنا ہے جدہ میں، تو ایسی صورت میں کیا میں بغیر احرام کے آ سکتا ہوں؟ ان کے لیے جبکہ بہتر یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھیں، یا جہاز سے آ رہے ہیں تو گھر سے احرام باندھیں، ورنہ میقات سے احرام باندھ کے آئیں، جدے میں بچوں کو چھوڑیں اور جا کے اپنا عمرہ کر کے آ جائیں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر یہ جہاز سے آ رہے ہیں حدود حرم میں داخل نہیں ہوتے، چونکہ گاڑی والے تو اکثر مکے کے اندر سے آتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے، ان کو تو احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے، جہاز سے آ رہے ہیں اور حدود حرم میں داخل نہیں ہو رہے ہیں تو یہ جدہ آ سکتے ہیں، لیکن ان کو پھر واپس طائف جانا پڑے گا احرام باندھنے کے لیے، جدہ سے احرام نہیں باندھ سکتے، جدہ سے باندھیں گے تو دم آئے گا، تو واپس ان کو طائف جانا پڑے گا، وہاں سے احرام باندھ کے آنا پڑے گا۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ یہ بالکل یونیک سوال ہے کہ ایک خاتون اور مطلب میاں بیوی ہے، وہ آ رہے ہیں امریکہ سے، لیکن ان کا اقامہ جو ہے وہ جدہ کا ہے، رہتے وہ امریکہ میں ہی ہیں لیکن اقامہ رکھا ہوا ہے، اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ سعودی ہیں، ان کی والدہ کا گھر جدہ کے اندر ہے۔ ایسی صورت میں کیا وہ جدہ میں عام کپڑوں میں آ سکتے ہیں اور پھر وہ وہیں سے احرام پہن کے جا سکتے ہیں؟ اس وقت چونکہ حج کی نیت سے آ رہے ہیں اور ان کو مقیم امریکہ میں ہیں تو ان کو جدہ احرام میقات سے ہی باندھنا ہے، اگر بغیر احرام کے جدہ آتے ہیں تو واپس میقات جانا پڑے گا، جدہ سے احرام نہیں باندھ سکتے یہ لوگ، جدہ آ سکتے ہیں بغیر احرام کے، لیکن بغیر احرام کے آنے کی وجہ سے واپس میقات جانا پڑے گا، یا تو طائف یا جحفہ رابغ یا مدینہ جا کے وہاں سے احرام باندھنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اور مختلف قران کے اندر جو نیت ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہوں، یہی ہاں اس کا؟ دونوں ساتھ میں، جی۔ ہاں، تو تمتع میں تو خالی عمرے کی نیت کرتے ہیں میقات پہ، ٹھیک۔ اور قران میں دونوں کی نیت کرتے ہیں، اے اللہ میں عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہوں دونوں کے ساتھ میں۔
تو یہ قران ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ صاحب، ایسا کیا حج کی نیت تبدیل ہو سکتی ہے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے؟ حج کی نیت جو ہے تبدیل کرنے میں اکثر دم دے، اگر آپ نے تمتع کی نیت کی ہے، اس کو افراد کریں گے تب بھی دم آئے گا، آپ افراد کو تمتع میں بدلیں گے تب بھی دم آئے گا۔ تو یہ وہ تمتع قران میں بدل سکتا ہے، لیکن قران تمتع میں نہیں بدل سکتا، افراد تمتع میں نہیں بدل سکتا۔ یعنی آپ حج کو عمرہ نہیں بنا سکتے، اگر آپ نے میقات حج کی نیت کی ہوئی ہے، چاہے قران کی عمرے کے ساتھ یا بغیر عمرے کے افراد کی، تو اس کو عمرہ نہیں بنا سکتے۔ اگر مجبوری ہے تو کیا مجبوری ہے، اس کے حساب سے جواب دیا جائے گا۔ بہرحال عموماً نیت بدلنے پہ اکثر دم دینا پڑتا ہے، احرام کھولنے کے لیے دم دے کے پھر احرام کھلتا ہے، ایسے نہیں۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال یہ کہ یہ ایک سوال شاید وہ آپ سے غلطیوں میں ہی، وہ شاید آپ نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں عمرہ کرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے بالوں کا ٹک مار لیتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں حلال ہو گئے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں نے پچھلے عمرے جو ہیں وہ تو اسی طرح کیے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اب میں کیا کروں اس وقت؟ یہ ابھی تو یہ ابھی دیکھا جائے گا کہ انہیں نے آخری عمرہ کب کیا، اگر یہ فون پہ بات کر لیں زیادہ بہتر ہوگا۔ جی ہیں؟ تو انہیں نے آخری عمرہ کب کیا، اگر آخری عمرہ انہیں نے کیا ہے اس کے بعد ابھی تک حلق نہیں کیا، تو پہلا کام تو ان کو حلق کرنا ہے۔ حلق کریں، اگر بڑے بال ہیں تو مشین سے قصر کریں، پورے ایک پورے کے برابر کٹنا ضروری ہے، 1 انچ سے زیادہ۔ اور اس کے بعد یہ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں باندھ، پھر ان کو دم بھی دینا ہے، آخری عمرے کے تو 2 دم ہوں گے، وہ کم از کم 2 دم ہوتے ہیں۔ اور حلق کرنے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ تاخیر کرنا بھی ایک دم اس سے الگ آتا ہے، مزید تاخیر کرنے سے دم میں جنایت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہی اگر کسی نے غلطی کی ہے ابھی تک حلق نہیں کیا، تو آج ہی حلق کریں، ٹھیک تاکہ 2 دم سے بڑھ کر 3 دم مزید اضافہ نہ ہو۔ اور پھر بعد میں حج کا احرام باندھے گا، اور پھر جو پچھلی غلطیاں ہیں اس کا اپنے تفصیل سے بعد میں بتا کے پوچھ دم تو ان کا بھی دینا ہے۔ وہ پھر حج کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں نا مجھ سے اس اب بارے حج میں؟ کی بات کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک، ابھی کا ابھی کر لیں جو بتایا ہے، جی باقی پچھلے عمروں کا حج کے بعد اپنا کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ کوئی حرج نہیں۔ اور مصعب یہی اگر وہ مستورات بھی ساتھ ہیں تو ان کا بھی یہی ہے، ان کو بھی بال کاٹنے پڑیں گے؟ اب مسورات نے بھی اگر ایسی غلط کیا، نہیں کاٹے بال یا معمولی سے ایک لٹ کاٹ لی، ذرا سی کاٹ لی، تو ان کو بھی یہ کرنا پڑے گا، ان کی بھی یہی ترتیب ہوگی۔ کیونکہ اب انسان صحیح ترتیب سے بال نہ کاٹے تو وہ حلال نہیں ہوتا، شادی شدہ تو شوہر حلال نہیں ہوتا، بیوی حلال نہیں ہوتی اس کے لیے۔ ٹھیک۔ مصعب تمتع کے بارے میں ایک سوال تھا کہ اگر ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم نے عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام پہ نیت کر لیں اور پھر منا جا کے نہا لیں دوبارہ اور پھر نیا احرام پہن لیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر دوبارہ پھر نہانا تو صفائی کے لیے ہوگا، چونکہ جب آپ نے عمرے اسی احرام میں نیت تو کر سکتے ہیں تمتع والے، اگر عمرہ کرنے کے بعد ٹائم کم ہے جی اسی احرام میں اگر نیت کر لی تو مینا جا کے احرام بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نہانا پانی سے نہا سکتے ہیں، صابن وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، اگر صرف پانی سے نہا لیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اچھا مصعب، آپ نے ایک سوال ایک اسی میں بتا دیجیے گا کہ مسواک کا استعمال کیا جائے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اور صابن کا استعمال جی جس ہاں، میں وہ استعمال نہ کیا جائے؟ جی احرام کی حالت میں یہ پابندی ہے کہ اپنے ساتھ مسواک لے کے جائیں، حالت احرام میں چونکہ خوشبو منع ہے، تو خوشبو والی ہر چیز جس میں خوشبو ملائی جاتی ہوئی میں ٹوتھ پیسٹ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے اندر خوشبو ملائی جاتی ہے، اس سے دم آئے گا آپ پر، تو اس میں خوشبو بلکہ تیز ہوتی ہے اکثر ٹوتھ پیسٹ میں جو ہے۔ تو اس لیے آپ ساتھ مسواک لے کے جائیں، اگر کوئی بھول گیا مسواک تو خالی برش استعمال کرے، پیسٹ استعمال نہ کرے۔ پیسٹ کب کرے گا؟ جب احرام کھل جائے، احرام کھل جائے گا 10 تاریخ کو، آپ جب کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، حلق کر کے احرام کھل جائے گا، بعد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے 3 دن جو ہے یا 2 دن یا 2.5 دن جو ہے، جب تک احرام کی حالت میں، تب تک آپ احتیاط کریں۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ حج تمتع کر رہے ہیں، نیت ہے عمرہ کرنے کے بعد بال کیا قصر کرنا زیادہ افضل ہوگا یا صرف اور صرف کٹوا لیں اور پھر حج کے بعد قصر کیا جائے؟ جس کے بال بڑے ہیں تو وہ تو دونوں کر سکتا ہے، حلق عموماً حلق بہتر ہوتا ہے، جی لیکن قصر بھی کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں، اس میں کر سکتا ہے، لیکن اس کے بال چھوٹے ہیں تو اس کو تو حلق لازمی ہے، اس کو پھر اختیاری نہیں ہوتا دوسرا۔ مطلب چھوٹے بال مصعب والوں کے لیے حلال ہونے کے لیے حلق لازمی، اس کے بال 1 انچ سے کم ہے، 1 پور سے کم ہے، تو جی چاہے عمرہ کرے یا حج کرے تو اس کو بلیڈ سے حلق کرنا ضروری ہے، اس کے لیے قصر درست نہیں ہوتا۔ جی مصعب، ان کی سوال کی نیت یہ تھی کہ کیونکہ میرے بال بڑے ہیں تو میں ابھی کاٹ لوں، حج میں پھر قصر کروں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یا میں ابھی قصر کر دوں پھر دوبارہ قصر دوبارہ کر لوں؟ اس میں ان دونوں کی رائے، بعض علماء کے نزدیک جو ہے پہلے بعض کہتے ہیں کہ قصر کر لے، قصر بھی مشین سے ترتیب سے کرے، قینچی ویچی مت لگا، جی اور پھر حج میں حلق کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے بھی حلق کر لے دوبارہ بھی حلق کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی پہلے دونوں طرح صحیح ہے، جی افضل کیا ہے تو محل نظر ہے۔ جی۔ جی اور مصعب یہ حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد انسان اگر دو افراد کا حج ہو گیا ہے اور قربانی ان کی ہو گئی ہے، تو کیا وہ اپنے ایک دوسرے کے بال قصر کر سکتے ہیں خود؟ ایک دوسرے کو کوئی پہل اور آخر کی شرط تو نہیں ہے؟ اگر دو ہیں اور دونوں قربانی دونوں کی ہو چکی ہے، جی یعنی دونوں کی قربانی ہو چکی ہے، ایک کی نہیں،
जी जी जी। दोनों की कुर्बानी हो चुकी है तो फिर कोई मसला नहीं है, एक दूसरे का हलक कर सकते हैं। इसी तरह उम्रा है, दोनों की सही हो चुकी है तो एक दूसरे का हलक कर सकते हैं। ठीक। ठीक है सब, मैं आगे सवाल लेके चलता हूँ सब। मुझे एक सवाल ये था कि मेरे थोड़ा सा वजन ज़्यादा है, तो मेरे रैशेस हो जाते हैं जिस्म पे, तो कोई मेडिकल क्रीम मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेडिकल क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सादी है, खुशबू नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उमूमन मरहम वगैरह में जो होती है क्रीम है उसमें खुशबू होती है, तो इसलिए बेहतर है कि जब तक रेशेस के लिए, जो कि वाजलिन भी अच्छी चीज़ है रेशेस के लिए, सादी वाजलिन हज में इस्तेमाल करें जब तक एहराम है। फिर जब तो आप ज़ियारत करने जाएंगे तो एहराम खुला होता है, बगैर एहराम के उसमें वो क्रीम अपनी इस्तेमाल करें, बेहतर वही है। लेकिन अगर कोई और रास्ता नहीं है, उनको वही इस्तेमाल करना जरूरी है, जी तो फिर उसमें उनको अगर खुशबू है तो फिदिया देना पड़ेगा, जैसे पहले बताया था। जी जी जी। जी। सब एक सवाल ये है कि इसी से रिश्पत है कि स्किन की बहुत सीरियस एलर्जी है और सोराइसिस है। तो सोराइसिस में खास एक क्रीम आती है, वो उसके बगैर चल नहीं सकते। तो क्या उनके लिए कोई एक्सेप्शन होगी इस बारे में? वही फिर उनको भी इस्तेमाल करके फिदिया देना पड़ेगा, खुशबू अगर है। अभी पता नहीं जी खुशबू है नहीं है, वो तो देख ले। जी अगर उमन कीड़े में खुशबू होती है, खुशबू हो तो फिदिया तो आसान है, ऐसे बताए, दम जरूरी नहीं है। दम जी। के बजाय वो चाहे 6 मिस्किनों को 15-15 रियाल दे दें, हम्म। और चाहे तो 3 रोजे रख लें। आसान है, शरीयत ने आसान कर दे बीमारी की वजह से। ठीक। अच्छा वो सब, एक एक खुशबू होती है जो दवा की अपनी होती है, और एक वो आर्टिफिशियल मिक्स होती है। तो जो दवा की अपनी है, जैसे दवा की एक हल्की सी वो होती है, उस पर भी अपनी दवा की तो उमूमन अतबा वो खुशबू नहीं कहलाती, लेकिन वो तो खाली बू होती है। लेकिन उमूमन दवाओं में चूंकि बू होती है, केमिकल होते हैं, केमिकल में बू होती है, उमूमन उसमें खुशबू मिलाते हैं ताकि वो जो केमिकल की बू है वो कम हो जाए या हल्की हो जाए, या वो उससे उससे वो कराहत ना हो। तो उमूमन आमतौर पर खुशबू मिलाते हैं, लेकिन बहरहाल देख लें। अगर ऐसी है जो खुशबू नहीं है, खाली बू आ रही है, तो फिर बू, चूंकि बू आई तो इंसान फितरतन उससे बचता है, दूर हटता है। जी तो खास तौर से खुशबू लगाते हैं ताकि इंसान, मतलब सारी सी बातें मजमे में रहता है, माहौल सब, तो उसकी बू ना आए, तो इसलिए खुशबू मिलाई जाती है आमतौर पर क्रीम में, दवा मरहम में और क्रीम में जो है ठीक। आमतौर पर मिलाई जाती है। ठीक तो वो एहतियात का सब। पहले यही होता है कि उसका फिदिया दे दें। जी वो सब, एक सवाल ये था कि एहराम की उससे बदबू से, पसीने की बदबू से बचने के लिए फिटकरी लगा सकते हैं? हम फिटकरी में जो है खुशबू नहीं होती, तो इसलिए गुंजाइश है उसकी फिटकरी की। ठीक। और वो सब इसी तरह चेहरे पर कोई सूरज से बचने के लिए क्रीम लगाई जा सकती है? जब तक एहराम है तब तक एहतियात करें, जी क्योंकि क्रीम में खुशबू होती है, जो जी जी क्रीमें जी। खासतौर चेहरे पे लगाई जाती हैं वो सब खुशबू वाली होती है। अब तक आपका, यानी इतना ज्यादा, चूंकि लोग तो धूप खेमों के अंदर होते हैं, आजकल तो माशाल्लाह सब एयर कंडीशन में होते हैं, या कम से कम कूलर होता है, तो अब तो इतना मसला नहीं होता। पहले तो सब खुले आसमान के नीचे रहते थे, एक जमाना था हम लोग हज करते थे, खेमे के अंदर भी गर्मी, बाहर भी गर्मी, ना एसी था, ना कूलर था, ना कुछ था। तो जी अब तो हज तो बिल्कुल, आप ट्रेन में है तो उसमें भी एसी है, खेमे में है तो उसमें भी एसी है, और फिर रास्ते में थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, ज्यादा चलना नहीं पड़ता, तो आजकल क्रीमों की जरूरत नहीं रहती आजकल इतनी। और जब एहराम खुल जाएगा, अब तो आप जियारत करने जाएंगे तो उस वक्त आपका एहराम खुल चुका होगा। मीना अरफात वगैरह के जो सफर है, आप बस में है तो बस में भी आपको धूप नहीं है, तो धूप आना बस में है ना ट्रेन में, थोड़ी बहुत मामूली सी धूप, उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत हो ही ना। हज में तो अल्लाह को सादगी मतलूब है, परागंदा हाल परागंदा बाल, यहाँ भी जेब जीनत की जरूरत ही नहीं है। एहराम जेब जीनत एहराम की मुनाफी है। ठीक। वो सब एक सवाल ये था कि क्या ये धूप की वजह से सन ग्लासेस लगा सकते हैं, सूरज की जो सन ग्लासेस अगर होते किसी को ज्यादा जरूरत है तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है, सनग्लासेस लगा सकता है। बाज लोगों को मुश्किल होती है, आंखों में कोई मसला होता है, हैं? जी। इसको उसके बगैर कोई मसला नहीं है तो वो ना लगाए बेहतर है, लेकिन अगर किसी को मसला कोई लगा दे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक। अच्छा वो सब, एक सवाल ये था कि मेरी कमर में काफ़ी शदीद दर्द रहता है ज़्यादा चलने से, तो क्या मैं सिर्फ चलने के वक्त के लिए कुछ जॉगर इस्तेमाल कर सकता हूँ? सिर्फ वक्त के, उस वक्त तक के लिए, दो एक आध घंटे 2 घंटे के लिए, और फिर मैं वापस चप्पल पे आ जाऊँ, ऐसा हो सकता है? जोकर यानी जूता? जी। नहीं तो जूते के बगैर नहीं चल पाते क्या ये? जी यही लिखा है मुझसे कि मुझे कमर में बहुत शदीद तकलीफ रहती है, मैं नहीं चल सकता ज़्यादा लंबे अरसे। नहीं, कमर में चलने के लिए तो जूते की, चूंकि हमें भी कमर में तकलीफ है तो, लेकिन उसमें जूते की तो इतनी जरूरत नहीं होती। हाँ, जी जूता आरामदेह होता है, लेकिन कमर के लिए इलाज तो, जूता तो कमर की तकलीफ का इलाज नहीं होता। जी यानी औरत है तो औरत तो पहन सकती है, औरत के लिए मसला नहीं है। मर्द है तो मर्द के लिए मसला है, अगर वाकई में जूते के बगैर चलना मुमकिन नहीं है, यानी चप्पल भी अच्छी किस्म की चप्पलें आती हैं, जी। तो अगर अच्छी किस्म की चप्पल ले उसमें चले। लेकिन अगर वाकई में ऐसा है कि जूते के बगैर चल ही नहीं सकता, अभी तो मैंने देखा नहीं ऐसा, लेकिन अगर है हकीकत में ऐसा, तो फिर मजबूरी होगी, फिर इस्तेमाल करके फिदिया देना पड़ेगा। ठीक है। जी। ठीक। अच्छा मुझे एक सवाल ये था कि इसी स्लीपर के हवाले से ही सवाल था, बास चप्पलें ऐसी होती हैं जिसके पीछे भी स्ट्रैप होता है,
اور آگے بھی دو وہ ہوتے ہیں چپلیں جو کہ عمومی طور پر سعودیہ میں استعمال ہوتی ہیں، تو جی وہ چپل احرام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، یا وہی دو والی جو چپل نہیں، ہوتی ہے؟ وہ پیچھے جو جس میں پیچھے ہوتا جی ہے نا، اس میں جی زیادہ جی مسئلہ ہے. پیچھے والا اگر نہ ہو، آگے دو ہوں اور پتلے ہوں، ایک جی آگے ہو ایک بیچ میں بالکل کنارے اوپر جو ہوتا ہے وہ پتلے ہوں تو چل جاتی ہے. اگر اب موٹے ہوں وہ بھی مسئلہ ہے. تو پیچھے والا نکال دے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پیچھے والا رہے تو مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ اچھا ٹخنے ٹھیک. بھی کھلے رہنا ضروری ہے. جو جی. پیچھے والا ہوتا ہے اس سے کچھ ٹخنے ڈھک جاتے ہیں کبھی، اور ٹخنوں کی سیٹ کی جو پیچھے ہڈی ہے وہ کھلا رہنا ضروری ہے، وہ بھی اس کا ڈھک جاتی ہے اس سے. مطلب اگر وہ پیچھے والا اسٹریپ نہ لگائیں بلکہ اندر کر لیں تو بھی اس سے پھر گنجائش نکل جائے ہاں، گی؟ اگر اس کو نہ لگائیں تو گنجائش نکل آئے گی، اس کو نکالنا ہے. لیکن ٹھیک آگے کا پٹا بھی لیکن پتلا ہو، چوڑا نہ ہو. ٹھیک. مطلب ایک سوال یہ تھا کہ کیا خالی ٹوتھ برش استعمال کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا نمک سے دھو سکتے ہیں؟ اگر نمک سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نمک صرف استعمال کر سکتے ہیں دانت مانجنے میں، اگر کوئی نمک استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور خالی برش تو پہلے بتا دیا تھا ہم نے، اس کے بعد جی جی. مسواک نہیں ہے، برش خالی برش بغیر پیسٹ کے استعمال کریں. اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہم واش روم جاتے وقت جو گلوز استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ عورت استعمال کر سکتی ہے، یہ لفظ مرد نہیں کر سکتا. مرد کرے گا تو اس پہ فدیہ آئے گا. ٹھیک. تو جی صاحب جی. ایک سوال یہ تھا کہ احرام میں سونے کے لیے عمومی طور پر عادت ہوتی ہے کہ پیروں کو ڈھک کے سونے کی، تو کہاں تک حد ہے کہ وہ بلینکٹ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، احرام کی حالت میں پیر میں موزہ وغیرہ کوئی چیز جو پیر میں پہنی جاتی ہے وہ منع ہے. لیکن اگر کوئی سوتے ہوئے چادر اوڑھ لے تو وہ منع نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. اور مطلب چادر سینے جو تک، اوڑی جاتی ہے اس سے پیر پیر ڈھک جائے چادر سے تو اس سے کوئی فدیہ نہیں، دم نہیں آتا. اور مطلب سینے تک کر سکتے ہیں، سینے تک رکھ سینے سکتے تک اوڑے چادر، چہرہ کھلا رہنا چاہیے. چہرے پہ مرد بھی عورت بھی احرام میں جو ہے ہیں؟ چادر چہرے پہ نہ ہے، سینے تک آئے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا مصعب، ایک آپ نے دیکھا ہوگا جہازوں کے لیے آنکھوں پہ باندھنے کے لیے وہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ جی جی. اگر سونے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ منع ہے، احرام میں اچھا منع ہے. ٹھیک ہے. جی. مصعب ایک سوال یہ تھا کہ میرے بال بہت جھڑتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا مجھے دم دینا پڑے گا حج کے آخری نہیں میں؟ نہیں، کوئی دم نہیں ہے. البتہ یہ بال تو سب کے، اکثر لوگوں کے کچھ نہ کچھ گر جاتے ہیں. جو خود سے جھڑتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. کبھی انسان کھجا لیتا ہے، کبھی وضو کرنے میں اس میں کچھ نہ کچھ، تو اس لیے بالوں کا حج کے بعد فدیہ دے دینا چاہیے 15 ریال احتیاطاً. جتنے بھی بال ٹوٹے سب کو ایک دم نہیں آئے گا اس میں. تو جی خود بخود گر گئے، کبھی کھجانے سے گر گئے، کبھی وضو کرنے میں گر گئے، خلال کرنے میں گر گئے، تو اس سے خالی صدقہ دے دے. 15 ریال کافی ہوتا ہے بس. مصعب احرام کی حالت میں کنگھی کی جا سکتی ہے یا اپنے ہاتھوں سے بال کو صحیح کیا جا سکتا ہے؟ ہاتھوں سے صحیح کر لے، کنگھی منع ہے. اگر صحیح کرنے کی ضرورت ہے تو ہاتھ سے کر لے، کنگھی نہ کرے. ٹھیک. جی مصعب اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ہم جدہ والے ہیں، تو کیا اگر اب ہم اب کریں گے تو حج افراد ہی، لیکن کیا ہم طواف کی نیت سے مکہ جا سکتے ہیں؟ جدے میں ہیں، اگر ابھی جا کے طواف کر لیں، طواف ابھی جانا چاہتے ہیں طواف لیکن بغیر احرام کے جائیں، سادہ کپڑوں میں جا کے طواف کر کے آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک. جی جی مصعب ایک سوال، یہ تو آپ نے خیر بتا دیا تھا کہ میقات پر نفل نہ پڑھنے پہ کوئی نیت کوئی دم نہیں آتا. جی. مصعب ایک سوال یہ تھا کہ ہمارا گروپ طائف سے ہے، تو تو ہمیں کیا گروپ کو جوائن کرنے سے پہلے احرام پہننا پڑے گا، یا پھر کیونکہ طائف کے اندر ہے، لیکن مجھے جہاں تک پتا ہے وہ میقات جو ہے وہ طائف سے آگے جا کے پھر بعد میں آتی ہے سیل الکبیر کی. گروپ ہوٹل الگ الگ ہوتے ہیں. اگر شہر کے اندر ہے تو اس کی نوعیت الگ ہے، جی چونکہ بعض شہر کے باہر ہوتے ہیں، بعض میقات کے قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے کنفرم ہونا چاہیے میں ہوٹل ہے کہاں پہ، جا آپ ان کا گروپ کہاں پہ. اگر طائف کے اندر ہے تو یہ جہاں پہ ان کا گروپ ہے وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں یہ. ٹھیک. مطلب وہیں نوعیت معلوم کر کے وہاں پر ڈیسائیڈ کر لیں. جی جی. ٹھیک ہے. جی. مصعب ایک سوال، اچھا غسل سے یہ بھی آپ نے سوال کر لیا تھا. مصعب یہ ایک سوال اس حوالے سے تھا کہ حج افراد کے اندر کیا جو طواف پہلا طواف ہوتا ہے وہ ضروری ہے کرنا، یا ہم وقت کی وجہ سے ڈائریکٹ مینا جا سکتے ہیں؟ حج افراد میں طواف قدم سنت ہے، واجب نہیں ہے. تو اگر کوئی نہیں کر سکا، معلم کے ساتھ ڈائریکٹ منہ چلا گیا تو اور جدے والے تو ان کے لیے یعنی وہ سنت بھی نہیں ہے. باہر والوں کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے اگر کوئی افراد کر رہا ہے. تو اگر جدے والا کوئی ڈائریکٹ منہ چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مصعب اگر یہ طواف کر لیا تو حج کی صحیح پہلے کی جا سکتی ہے مصعب؟ ہاں، افراد والے اگر حج کی صحیح کی نیت سے، عمرے کی نیت سے نہیں، حج کی صحیح کی نیت سے پہلے صحیح کر لیں طواف قدوم کے بعد، تو پھر جی بعد میں طواف زیارت کے بعد وہ صحیح نہیں کرنا پڑے گا.
ठीक। मुझे एक सवाल ये था कि तवाफ के बाद जो है वो हमें एक आठ, जो आपने कहा पिछले सेशन में कि आठ आठ इस्तलाम होते हैं, अगर वो आठवां इस्तलाम नहीं किया है तो कोई दम तो नहीं आएगा? पिछले उम्रे में भी नहीं, नहीं किया है। आठवें जी। आठवें इस्लाम से कोई छूट जाने से कोई दम नहीं आता। वो जी। एक सुन्नत मुस्तहब्बा है, अमल है। तो जी। जो कर ले तो बेहतर है, कोई नहीं कर सका तो आइंदा कर ले, उसको जो छूट गया उसको कोई दम नहीं है। अच्छा, मुझे एक सवाल ये था कि अगर मकरू वक्त है, असर के वक्त में उम्रा किया है और ऑपरेटर टाइम नहीं दे रहा है, तो क्या ये जो तवाफ की जो दो गाने होते हैं, ये हम बाल कटवाने के बाद पढ़ सकते हैं? हाँ, अगर यानी बेहतर तो है मतलब बाल वो कटवाने मकरू से वक्त आ पहले गया है पढ़ना, तो अगर हम, कोई। जी, मकरू वक्त आ गया असर के बाद और फिर वो उम्रा कंप्लीट हो गया, बाल अब बाल कटवाने, तो बाल कटवा लें और फिर मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ लें और फिर चले जाएं। कोई मुश्किल नहीं है, हो सकता है। जी। सब सब एक सवाल ये था कि अब वो मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं तो वो कह रहे हैं जी कुरान के अंदर जो है वो एक सही है, बाज़ किताबों में लिखी है, तो इसकी वजाहत कर दीजिए, क्योंकि पिछले सेशन में आपने बताया था कि दो ही सही हैं देखिए, तो। किरान जिसको करना है वो सही तरतीब से करे। अब किरान में लोग बहुत इख्तिलाफ करते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए हमने किरान का पूरा बयान रिकॉर्ड कराया हुआ है ताकि उसको सुने जो किरान करना है, उसमें हदीस का हवाला भी है, सब है। तो जो एक सही करेगा उसका, इमाम अबू हनीफा के उस पर दम आता है। हज की सही छोड़ दी, जो किरान में मतलब ये होता है आप दो नियतें कर रहे हैं, एक उम्रा और एक हज। तो एक उम्रे की सही होती है और एक हज की सही होती है। तो वो कहते हैं नहीं, दोनों नियतों को हमने मिला लिया, एक हो गया। नहीं, मिलाने से जो है उम्रे की सही और हज की सही माफ नहीं होती, तो इनकी दोनों की अलग अलग सही है। तो अब इसलिए जिसको इश्काल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो तमत्तु कर ले, वही बेहतर है। वरना फिर इसमें गलती करने से हज में खराबी आए या कमी आए या दम आए तो इससे फायदा नहीं है। ठीक। और हम्म। सब एक सवाल ये भी था कि वो क्या कुरान के लिए अपना जानवर तो हम ला नहीं सकते, तो तो ऐसी सूरत में हम कुरान नहीं कर सकेंगे? ईरान के लिए अपना जानवर साथ लाना कोई शर्त नहीं होता। इस जमाने में तो कोई भी जानवर साथ नहीं लाता, ना तमत्तु में, ना किरान में, ना किसी। तो आजकल तो मुमकिन भी नहीं है। तो जानवर साथ लाना कोई शर्त नहीं है। पहले जमाने में तमत्तु वाले भी बहुत से लाते थे, इफराद में भी चूंकि कुर्बानी सुन्नत थे तो इफराद में भी बहुत से लोग जानवर लेके आते थे। तो पहले जमाने में अपना सफर होता था, अपने जानवर साथ लेके चलते थे लोग। अब आजकल तो ये चीजें मुमकिन नहीं रही। आप जहाज में जानवर लेके आएंगे क्या, या आप रियाद से जानवर लेके आएंगे, तो मुमकिन नहीं होता आजकल ये। तो इसलिए कुर्बानी चाहे आप साथ लेके आए या ना आए, साथ में लाना, ये लोग समझते हैं कि किरान में जानवर साथ लाना शर्त है। ये गलत फहमी है लोगों की। साथ लाना कोई शर्त नहीं है। जो आप यहाँ से जानवर लेके कुर्बानी कर दें तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, वो सब यही कुर्बानी के हवाले से भी अच्छा हुआ आपने सवाल यहीं यहीं पे ही पूछ लिया। वो सब कुर्बानी जो है वो हज हज की कुर्बानी हज की हुदूद में होना लाजमी है। हज की कुर्बानी हुदूद हरम में होती है, हुदूद हरम के बाहर नहीं होती। अगर कोई हुदूद हरम के बाहर करेगा तो उसको कई दम देना पड़ेंगे, कुर्बानी भी नहीं होगी उसकी। तो हज की कुर्बानी हुदूद हरम के अंदर होती है। ये नहीं बात लोग कहते हैं हमने घर पे कह दिया, रियाज में कह दिया, दवा कि वहाँ ये हमारा जब कंकरी मार देंगे आपको फोन कर देंगे, ये सब फजूल बातें हैं। तो हज की कुर्बानी आपको मीना में करना है या हुदूद हरम के अंदर कहीं भी करना है, हुदूद हरम से बाहर नहीं हो सकती हज की कुर्बानी। ठीक। वो सब एक सवाल ये था कि मैं हजे तमत्तो कर रहा हूँ, उम्रा करके वापस जद्दा, उम्रा करके जद्दा आऊँगा, 2-4 दिन जद्दा में रुकने के बाद ऑपरेटर के साथ मिलूंगा, तो मैं वहीं जद्दा से ही हज की नियत कर लूँ या मक्का आके हज की नियत करूँ? जद्दे से एहराम बांध लें और जद्दे से नियत कर सकते हैं, चूंकि ऑपरेटर इनका जद्दे में है। जी। जद्दे में इसका ऑपरेटर है, वो जद्दे में नियत कर ले तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। और वो जद्दे, सब लेकिन ये है कि हुदूद हरम में दाखिल हो तो फिर तलबिया पढ़ लें दोबारा। अच्छा, दोबारा तलबिया लब्बैक पढ़। पढ़ने दाखिल होते ही जो है तो इनके लिए बेहतर है वो। ठीक। ठीक। मुझे एक सवाल ये था मुझे मिना के हवाले से कि मिना में अगर हम जोहर तक पहुंचते हैं और जो इनका ऑपरेटर ने बताया है कि वो इशा के बाद निकाल दिए जाएंगे अरफात के लिए, तो ऐसी सूरत में क्या इनको दम आएगा? और अगर दम आएगा, वो किरान करते हैं, तो क्या 2 दम आ जाएंगे? इसमें ये जो 8 तारीख की रात मीना में गुजारना है, यानी 9 तारीख की रात होती है, वो मीना में जो गुजारना है वो यानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अगर कोई फजर नहीं पढ़ सका, इशाबादी ले गए, तो उससे कोई दम नहीं आता। तो आजकल मजमा ज्यादा होता है, ट्रैफिक का मसला होता है, तो इसलिए इशाबाद से वो ले जाना शुरू कर देते हैं। बल्कि कभी मगरिब बाद से ले जाते हैं, तो इस पे कोई दम नहीं आता। एक सुन्नत रह जाती है, लेकिन कोई दम नहीं आता है।
اور مصعب اسی حوالے سے جن لوگوں کے کیمپ مزدلفہ کے اندر ہیں، ان کے لیے بھی کوئی دم نہیں ہوگا؟ جن کے قید مزدلفہ کے اندر ہیں تو ان کی سنت رہ جاتی ہے، وہ اگر جو نماز ان میں جو مرد حضرات مینا جا کے نمازیں پڑھ کے آ سکتے ہیں 8 تاریخ کو تو وہ بہتر ہے، جو نہیں آ سکت بارہ اس پہ کوئی دم نہیں آئے گا۔ اور بعد میں عرفات سے واپسی کے بعد کی جو راتیں ہیں، 2 راتیں یا اگر تین، تو وہ راتیں اگر مینا میں جا کے اگر رات کا اکثر حصہ یعنی 6 گھنٹے کے قریب گزار لیں تو سنت پوری ہو جائے گی، نہیں گزار سکا تو دم نہیں آئے گا اس ٹھیک۔ مصعب ایک میں۔ ایک سوال اس مینا کے حوالے سے تھا کہ مینا کے کوئی خاص کوئی اعمال ہیں؟ اگر ہیں تو بتا دیجیے۔ مینا کے 8 تاریخ کو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ مینا میں جو ہے یہ عبادت کا دن ہے، حدود حرم کا مقام ہے، اور 8 ذی الحجہ کے افضل ترین دنوں میں دن ہے یہ۔ تو وہاں انسان جتنی عبادت کر سکے، جتنا تلاوت کرے، جتنا ذکر کرے، لبیک پڑھے کثرت سے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کوئی مخصوص الگ سے عبادت نہیں ہے۔ تو مینا میں جو ہے آپ کو 8 تاریخ کو بھی بعد میں جو اعمال ہیں کرمی جمرات وغیرہ وہ کرتے، لیکن ہمارے سلف صالحین بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا تھا ماشاءاللہ کہ حج کے سفر میں 5 دنوں میں اپنے قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ تو کثرت سے تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ ایک قرآن ختم کریں گے تو آپ کو 1 لاکھ قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا وہاں۔ تو اپنے اوقات کو عبادت میں، ذکر میں، کثرت سے لبیک پڑھنے میں گزاریں۔ مجھ سے ایک سوال یہ مینا کے حوالے سے تھا کہ مینا میں کیا نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہیں اور قصر پڑھنی ہیں، یا اس کی؟ مینا میں تو نمازیں جمع نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع عرفات میں مزدلفہ میں کیا، مینا میں جمع نہیں کیا۔ تو مینا میں ہر نماز وقت پہ پڑھی، تو مینا میں تو ہر نماز وقت پہ ہوتی ہے۔ اور قصر وہ کرتا ہے جو مسافر ہے، جو مقیم بن چکا ہے مسافر نہیں ہے، اس کو 4 رکعت پڑھنا ہے۔ تو قصر کا تعلق سفر سے ہے، حج سے نہیں ہے۔ حاجی کے لیے قصر نہیں ہے، مسافر کے لیے قصر ہے۔ تو اسی لیے جو مکے کے رہنے والے ہیں وہ پورے حج میں 4 پڑھنا ہے۔ مکے کا مقیم عرفات میں بھی 4 پڑھے گا، مینا میں بھی 4 پڑھے گا، مزدلفہ میں بھی 4 پڑھے گا، چونکہ وہ مسافر نہیں ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے آئے، حرم میں آپ نے خود امامت کی، 2 رکعت پڑھی چونکہ آپ مسافر تھے۔ پھر آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا، اتموا یا اہل مکہ فإنا قوم سفر، اے مکے والوں تم اپنی نماز پوری کرو، ہم لوگ مسافر ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے ہم نے قصر کی ہے، مکے والے مسافر نہیں ہیں، آپ لوگ پوری نماز پڑھو۔ جی۔ تو جو مسافر نہیں ہے اس کو 4 رکعت پڑھنا فرض ہے، 2 پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ مصعب دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ میں مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں، اور مدینہ منورہ سے میں نے شوال کے بعد عمرہ کیا، یعنی عید کے بعد عمرہ کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا میں حج کا احرام پہن کے ہی آ سکتا ہوں، یا میں عمرہ کروں؟ اور اس جو درمیان عید میں کے کہیں بعد جس نے سفر نہیں ہوا ہے مجھ سے، اس درمیان میں کوئی ہاں، سفر نہیں ہوا ہے وطن کا؟ عید کے بعد جس نے عمرہ کیا ہے یہاں مدینے میں یا ریاض میں رہتا ہے، تو جب حج کرے تو تمتع اگر حج کرنے کے لیے، اگر تو عمرہ نہیں بھی کرے گا تب بھی اس کو قربانی کرنا پڑے گی، لیکن اگر عمرہ کرتا ہے دوبارہ یہ افضل ہے۔ دوبارہ یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ جا رہے ہیں تو دوبارہ عمرے کا احرام باندھ کے جاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ افضل ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک۔ اس سے آپ کو حج کا پورا ثواب ملے گا۔ اگر آپ عمرہ چھوڑ دیتے ہیں تمتع تب بھی ہوگا، ثواب میں فرق ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ میں میقات کے اندر کا رہنے والا ہوں، لیکن مجھے پیکج ملا ہے مدینہ منورہ کا، اور آپریٹر جی مجھے کہہ رہا ہے مدینہ منورہ آؤں، تو ایسی جی، صورت میں میرے لیے کون سا حج ہوگا؟ وہ میقات کے اندر رہتا ہے، جو جی۔ افرادی کا احرام باندھے، چاہے جدے سے باندھ کے جائے مدینہ، یا مدینے سے بھی حج کے افراد کا باندھ کے آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مدینے جائے گا تو احرام باندھ کر آنا ہے، وہاں سے بغیر احرام کے نہیں آ سکتے۔ یہ نہیں کہ ہم جدے میں رہتے ہیں، مدینہ گئے پھر وہاں سے یہاں کے احرام باندھا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر مدینہ چلا گیا تو وہیں سے احرام باندھنا لازم ہوگا۔ اور مصعب وہ صرف اور صرف وہی دوبارہ افراد ہی کا احرام باندھے گا؟ افرادی کا احرام باندھے گا، مدینے سے بھی افراد کا، عمرے کا نہیں باندھے گا، صرف افراد کا احرام باندھے گا۔ ٹھیک مصعب۔ جی۔ مصعب ایک سوال تھا کہ مینا کے حوالے سے، کہ مینا کے اندر جو ہے وہ آپ نے بتا دیا کوئی خاص عبادت نہیں ہے، لیکن اگر مقیم ابراہیم جو امام 4 رکعت پڑھ رہا ہے اور ہم مسافر ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ اگر امام مقیم ہے، آپ مسافر ہیں، تو مسافر کو مقیم کے پیچھے 4 رکعت پڑھنا فرض ہوتی ہے۔ اس کو 1 رکعت ملے نا تب بھی 4 پڑھا۔ آپ حرم میں گئے، سفر سے، جدہ سے، ریاض سے مدینہ گئے، مسافر ہیں آپ، تو ایسا نہیں کہ امام نے 4 پڑھائی، آپ کو 1 رکعت ملی، آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جب امام مقیم ہو تو مقتدی پر بھی 4 رکعت پڑھنا فرض ہوتی ہے، 4 سے کم نہیں پڑھ سکتا پھر وہ۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ میں نے عید کے چاند نظر آنے کے بعد رات کو عمرہ کیا ہے، جدہ کا رہنے والا ہوں، ایسی صورت میں مجھے کیا دم دینا پڑے گا؟
اگر وطن اصلی نہیں گیا تو جب حج کرے گا تو حج تو افراد کرے گا، لیکن ایک بکرا دم دے دے بس حج میں. حج میں حج کے بعد دم دے دے، اردو دھرم میں دینا ہے. ٹھیک، مطلب عید کی نماز کے بعد کا مسئلہ نہیں، عید کے چاند کے بعد کا مسئلہ ہے اس کا عید مطلب. کے چاند کے بعد کا مسئلہ ہے، عید کے چاند سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. آ، ٹھیک ہے صاحب. معذرت میں تھوڑا سوال دیکھ لوں. سب ایک سوال یہ تھا کہ افراد کے کوئی اعمال ہیں، مسنون اعمال، تو وہ بتا دیجئے. حج کا تو سب کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی قران میں یا تمتع میں عمرہ پہلے ہوتا ہے. باقی حج کی جو ترتیب ہے وہ چاہے آپ افراد کر رہے ہوں، چاہے آپ تمتع کر رہے ہوں، چاہے کوئی بھی کر رہے ہوں، سب میں ترتیب وہی ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا. جو مینا میں تمتع والوں کو کرنا ہے وہی افراد والوں کو کرنا ہے، وہی قران والوں کو مینا میں کرنا ہے. پھر عرفات کی سب کی ترتیب ایک ہی ہے، مزدلفہ کی سب کی ترتیب ایک ہی ہے، پھر واپسی مینا کے بعد سب کی ترتیب ایک ہی ہے. تو ترتیب میں حج کے کوئی فرق نہیں ہے، بس پہلے عمرے کا فرق ہے اور قربانی کا فرق ہے بس. ٹھیک. تو باقی ترتیب سب کے لیے ایک ہے. جی مطلب ایک دعا آپ نے اور ایک وظیفہ آپ نے عرفات کا بتایا تھا، وہ اس کا مسنون وقت کب پڑھنے کا ہے؟ کیا وہ صبح ہی جا کے پڑھا جا سکتا ہے، یا وہ اصل وقت اس کا کب شروع ہوگا؟ تو عرفات کے جو وظیفہ ہے، جو حدیث پاک میں آتا ہے بحقی کی روایت میں، تین چیزیں پڑھنے کا، اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے. یعنی آپ ظہر کی جب نماز پڑھ لیں اس کے بعد سے جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. 100 دفعہ چوتھا کلمہ، 100 دفعہ سورہ اخلاص، اور 100 دفعہ درود ابراہیمی. اور درود ابراہیمی کے آخر میں روایت میں اضافہ ہے وعلینا معہم انک حمید مجید وعلینا معہم. تو یہ تین چیزیں 100 100 دفعہ پڑھنا ہے. یہ سب پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، سب حضرات جو عرفات میں اس دعا کو پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا جزا اس بندے کی اس نے میری حمد و ثنا بیان کی، میں نے نبی پر درود بھیجا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ ہم نے اس کے گناہ بخش دیے اور اس کے نفس کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی. اگر یہ سارے عرفات والوں کے حق میں سفارش کرے تو میں قبول کروں گا. اچھا جی. مطلب عرفات کے دن مسجد نمرہ میں جا کے نماز پڑھی جائے گی، یا اپنے کیمپ میں ہی ہم نماز پڑھیں؟ عرفات کے دن عبادت کا دن ہے. مسجد نمیرہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ صبح ہی فل ہو جاتی ہے، لوگ آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر باہر باہر بھی بیٹھے رہتے ہیں، پھر دور تک لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. تو جو لوگ جاتے ہیں اکثر ان کو باہر راستوں میں جگہ ملتی ہے، اتصال نہیں ہوتا تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز خراب ہوتی ہے. تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے ان کا، اور نماز بھی خراب ہو تو فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنے جگہ پہ نماز پڑھ لیں، اسی وہی بہتر ہے. آپ کے یہاں جو جماعت ہو رہی ہے اسی جماعت میں اپنی جماعت بنا کے وہاں نماز پڑھیں، اسی میں آپ ہی رہتے، اسی میں آپ عبادت آپ کی صحیح. ورنہ انسان کا جانے میں کبھی خیمہ بھول گیا تو پھر شام تک غروب تک جو ہے خیمے ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگ، چونکہ سب خیمے ایک جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں. اور راستے کبھی یہاں سے راستہ بند ہے، کبھی ادھر سے راستہ بند ہے. ان کا سسٹم ہوتا ہے، کبھی کوئی راستہ بند کر دیا، کبھی کوئی بند کر دیا. گئے ایک راستے سے واپس وہاں سے آنا ممکن ہی نہیں ہے. اب دوسرا راستہ پورا عرفات گھوم کے آئے گا تو پہنچتے پہنچتے مغرب ہو گئی، تو لوگوں کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنی جگہ پہ نماز پڑھیں، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وقف تو ہاں ہونا، کہ ہم نے وقوف یہاں کیا، لیکن عرفات پورا وقوف کا مقام ہے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ یہاں پہ رہو. تو تو اس لیے آپ کو جہاں موقع ملے، آپ نے جبل رحمت کے پاس وقوف کیا تھا، نماز وہاں پڑھی تھی نمیرہ میں. تو تو جو نمیرہ کے بالکل قریب ہیں اور صبح چلے جائیں تو ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے، لیکن عموماً عام حالت میں مشکل ہے. عورتوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور مرد حضرات بھی جو ہے اپنے خیموں میں عام حالات میں وہی زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ٹھیک. مطلب ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ ہم مینا میں کہ وقوع مینا کے اندر یا حج کے درمیان میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. حج کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نوافل اور سنتیں پڑھنا منع ہے، یہ تو عبادت کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تہجد بھی پڑھتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مطلب ہوتا ہے کہ سنتیں اور نفلیں معاف ہو گئیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سفر میں چاش کی نماز بھی پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے. تو جس کو موقع ہو وہ تو اللہ کی نمازوں کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اور تو سنتوں کا بھی اہتمام کریں جو راستے میں ہو. یعنی اللہ کے نبی جب راستے میں ہوتے نا، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں تو راستے میں ہوتے تو فرض پڑھ لیتے، وتر پڑھتے، سنتیں چھوڑ دیتے. لیکن راستے میں بھی تہجد کبھی کبھی پڑھ لیتے، تہجد راستے میں بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن سنتیں چھوڑ دیتے تھے راستے میں. اب لیکن جو مسافر کسی مقام پہ، آپ تو مینا میں ہیں، آپ کو کوئی اور کام بھی نہیں وہاں، تو آپ کو موقع ہے، تو جو مسافر ہے موقع ہے وہ سنتیں پڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے. تو عبادت ہے کہ جتنا موقع ہے انسان وہاں عبادت کرے. 2 رکعت نفل پڑے گا، 1 لاکھ حدود حرم کا علاقہ ہے یہ، کو ثواب ملے گا. تو مینا کا علاقہ حدود حرم کا ہے. یہاں کے جو مفتی اعظم تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی ہمارے ہیں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں،
تو یہ بات وہ ہمارے یہاں اس لیے کرتے ہیں کہ نماز سے ہمارے یہاں نماز کا شوق لوگوں کو زیادہ ہے. یہاں کے جو مفتی اعظم تھے رحمۃ اللہ علیہ شیخ بن باز بڑے اللہ والے آدمی تھے. وہ 50 سال حج کرتے رہے. کبھی انہیں نے 50 سال میں تہجد حج میں نہیں چھوڑی، بلکہ مزدلفہ کی رات بھی تہجد نہیں چھوڑی انہیں. یہاں کے سعودی عرب کے مفتی اعظم کی بات کریں، مزدلفہ کی رات بھی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی. اتنا تہجد کا اہتمام ہے. تو یہ نماز کے ساتھ تعلق کی بات ہے. اس کو اللہ توفیق دے، وہ اہتمام کرتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سہولت کی تلاش ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم تو مسافر ہیں. بھائی آپ عبادت کا موقع ہے، وہ باتیں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل میں لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنتیں پڑھو تو کہتے ہیں مسافر ہیں. تو بھئی یہاں عبادت کے لیے انسان آیا ہے، جتنے اعمال میں وقت گزرے گا اتنا فائدہ ہوگا. تو اتنا انسان یہاں جتنا کما سکتا ہے کمائے، اور جتنا اپنا نقصان کرے اتنا ہی حج میں. جتنے آپ کے عبادت زیادہ ہوگی، اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوگا، اتنا حج آپ کا قبول ہوگا. لبیک زیادہ ہوگی اتنا حج قبول ہوگا. اور جتنے اس میں غفلت ہوگی اتنا حج آپ کا خراب ہوگا. جی. مصعب جی ایک سوال یہ بیچ میں آگے، اصل میں نے ترتیب تو کی تھی لیکن یہ سوال بیچ میں ہے، لیکن اہم سوال ہے. مصعب یہ سوال ہے کہ میرا حج آپریٹر جو ہے وہ میں ریاض سے آ رہا ہوں، لیکن میرا حج آپریٹر جو ہے وہ کیونکہ وہ جدہ سے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ڈائریکٹ منا لے جائیں گے، اور میری تمتع کرنے کی نیت ہے. تو کیا میں منا جا کے وہاں سے نہیں چلا نہیں، جاؤں ان گا؟ کو چاہیے کہ جی ریاض سے جب آئیں ایک دن پہلے آئیں، اور آ جی کے جو ہے یہ پہلے عمرہ کریں. عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، پھر جا کے معلم کو جوائن کریں. یہ ان کے لیے صحیح ترتیب. مینا سے ان کو حرم آنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوگا. جی. کیونکہ اس دن ساری ٹیکسیاں گاڑیاں مینا جاتی ہیں، واپس آنے کے راستے اکثر بہت مشکل ہوتے ہیں، مشکل سے ملے گا ان کو. تو اس لیے یہ اس چکر میں نہ رہیں کہ ہم مینا سے واپس آئیں گے. ان کو چاہیے پہلے صحیح ترتیب بنایا، چاہے جہاز پیسے زیادہ نہ پڑے، جہاز نہ ملے بس سے آئیں. پہلے آئیں اور آ کے عمرہ کریں، عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. ایک دن پہلے آئیں اور پھر جا کے معلم کے ساتھ جوائن ہوں. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. مصعب آپ نے وہ نفل کا تو بتا دیا، میں اس کو آگے سوال لے جاتا ہوں. مصعب ایک سوال یہ تھا کہ عرفات کے دن اگر کوئی شخص جو ہے وہ عرفات کے دن کس وقت پہ نکلنا ہے، اور اگر آپریٹر کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے عرفات عرفات سے نکلنے میں، یعنی 10 11 بھی بج جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، کوئی دم تو نہیں آئے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹرین سے جانے والوں کے لیے خاص طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. تو کبھی وہاں عرفات سے نکلنے میں عشاء بھی ہو جاتی ہے، تو وہاں مغرب عشاء نہیں پڑھنا ہے. آپ 10 بجے جائیں مزدلفہ، 11 بجے جائیں تو مزدلفہ پہنچ کر ہی مغرب عشاء پڑھیں. اور دیر ہو جائے عرفات میں تو آپ پر کوئی دم نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ فجر سے پہلے پہنچ جانا چاہیے. تو بہرحال 10 11 بجے تک وہ خالی کر دیتے ہیں عرفات کو عموماً. تو بس یہ ہے کہ کبھی 8 بج جاتے ہیں، کبھی 9، کبھی 10 ہو جاتا ہے. تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے. ٹھیک. مطلب ایک سوال یہ تھا کہ کیا عرفات کے دن نہانا سنت عمل ہے؟ جی ہاں، عرفات کے دن غسل کرنا سنت ہے، سادے پانی سے، بغیر صابن کے. ٹھیک ہے سر. اور مصعب یہ عرفات کے دن بھی اگر ہمارے پاس احرام ایکسٹرا ہے تو بدلا جا سکتا ہے؟ اگر احرام بدل لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنا احرام بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالت احرام میں عورت کے کپڑے خراب ہو جائیں وہ اپنے کپڑے بدل سکتی ہے، مرد کے احرام خراب ہو جائے بدل سکتا ہے، گندا ہو جائے دوسرا پہن لے، کوئی حرج نہیں اس میں. اب تھوڑے چند سوالات ساتھیوں کو دے دیں، جو کرنا چاہے تو اپنا کر لے، ایک دو چار تین چار سوالات. مصعب ہمارے پاس وہ سوال ابھی اور بھی کچھ باقی ہیں، وہ کمپلیٹ کر لیں پھر لے باقی یہ لیتے ختم نہیں ہوئے ابھی؟ ہیں. جی اچھا مصعب کوئی بہت سوال ہے. میں نے تو ان کو بیٹھ کے ایک ایک کر کے ملایا ہے، ورنہ وہ تقریباً 250 کے قریب سوال تھے. اچھا اچھا، جی ماشاء جی اللہ. چلیں. جی. مصعب ایک سوال یہ تھا کہ جو رمی کے حوالے، سوری، یہ عرفہ مزدلفہ کے حوالے سے سوال تھا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا آپریٹر جو ہے وہ شاید کنکری دے دے یا پھر وہیں سے کنکری اٹھا کے ہی استعمال کرنی ہے. مزدلفہ سے کنکریاں چننا، 7 کنکریاں چننا سنت ہے. اگر آپ کو موقع ہے تو وہاں سے چن لیں، لیکن اگر معلم نے آپ کو دی ہے آپ وہ استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں. آپ کوشش کریں کہ مزدلفہ سے موقع ہو تو وہاں سے بھی چن لیں. اور اگر وہ کم پڑ جائیں یا گر جائیں یا تو نہیں چن سکے تو جو معلم کی کنکری دی بھی ہیں وہ بھی استعمال، معلم بھی آج کل دیتے ہیں اکثر، تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. جی. جی مصعب مزدلفہ کے اندر مصعب عشاء، مغرب اور عشاء ایک اقامت سے پڑھی جائے گی یا دو مختلف اقامت ہوگی؟ ایک اذان ایک اقامت سے سنت ہے. امام ابو حنیفہ کے یہاں چونکہ روایتیں دونوں طرح ہیں، تو امام شافی نے وہ روایت لی جس میں 2 اقامت ہے، امام ابو حنیفہ نے وہ روایت لی جس میں ایک اقامت ہے. تو ایک اذان ایک اقامت سے پڑھنا. ٹھیک ہے سر.
اور اور مصعب آپ نے کہا جیسے مزدلفہ میں بھی جو ہے وہ تہجد پڑھنا اور دعائیں مانگنا جو ہے وہ یہ دن بھی رات بھی عبادت کی رات ہے؟ عبادت کی رات ہے، جو تو کچھ دیر آرام کر لیں، اللہ کے نبی نے آرام بھی کیا ہے، اور اس بھی کچھ دیر اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھ لیں، اس ٹھیک۔ کو اللہ توفیق دے کچھ دیر جو ہے اللہ سے رو کے مانگ لے اپنا۔ اور مصعب یہ مزدلفہ کی رات کو وقوف کس وقت، اصل وقوف کب شروع ہوتا ہے مصعب، یہ بتا دیجئے؟ اصل وقوف فجر میں شروع ہوتا ہے، فجر کا واجب وقوف ہوتا ہے فجر کی صبح صادق سے، صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ واجب وقوف کا وقت ہے مزدلفہ کا۔ اور ٹھیک۔ جیسے ہم نے کہا یہ مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں، عورتیں اگر پہلے چلے گئی معلم کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو ضعیف حضرات ہیں، بزرگ ہیں یا معذور ہیں، تو وہ چلے گئے تو کوئی ان پر دم نہیں آتا۔ مصعب ایک سوال یہ کہ اگر مجھے اپنی اہلیہ کو چھوڑنے بنا کے کیمپ میں جانا ہے تو مجھے واپس آنا پڑے گا مزدلفہ؟ ہاں، چونکہ فجر کی صبح صادق کے وقت آپ کو وہاں رہنا ضروری ہے، تو اگر آپ جائیں بھی مینا چھوڑنے تو ٹرین سے واپس آ جائیں، ٹرین والے جو ان کے لیے آسان ہے، چونکہ بس والے تو نہیں آ سکتے، جی۔ تو اس لیے بس والے بھی پیدل آ سکتے ہیں، چونکہ مزدلفہ میں داخل ہونا شرط ہے، تو مزدلفہ کی ابتدا جہاں ہوتی ہے مینا مزدلفہ ملے ہوئے ہیں، داخل ہو جائیں تو، لیکن یہ بس میں مشکل ہوگا، یہ ٹرین والے جو ہیں وہ جا کے آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ٹھیک مصعب، اور مصعب ایک سوال یہ تھا کہ صبح کی کنکری، پہلے دن کی جو کنکری ہے وہ وہ اس کی جو پہلا شروع وقت ہے وہ کب ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ان کا سوال یہ ہے کہ آپریٹر کو انہوں نے وہ جو وہ دے دیے ہیں، گورنمنٹ کی قربانی میں کر دیا ہے، تو عمومی طور پر آپ کو پتا ہے وہ ایس ایم ایس آتا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ صبح فوراً کر اس لیں؟ میں یہ ہے کہ قربانی رمی جلدی کریں، جن کی قربانی حکومت کو دے چکے ہیں یہ سرکاری ادارے کو، تو وہ رمی اپنی جلدی کریں، کوشش کریں کہ آ کے مزدلفہ سے پہلے رمی کر لیں۔ رمی کا وقت صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد بہتر ہے، صبح صادق سے پہلے رمی نہیں ہوتی، اگر کوئی خاتون بھی فجر سے پہلے مینا پہنچ جائے تو رمی نہیں کر سکتی، نہیں کہ ہم جمرات سے ہوتے ہوئے آئے ہیں تو رمی کرتے ہوئے آ جائیں، رمی نہیں ہوگی دم دینا پڑے گا، تو اس لیے رمی تو صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ آ، تو مزدلفہ سے نکل کے مینا پہنچنے کے بعد پہلا کام رمی کر لیں، اور پھر انتظار کریں میسج کا، اگر آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو رات میں یا دوسرے دن صبح پھر احرام کھولیں، آپ احرام کھولنے میں جلدی نہ کریں۔ ٹھیک۔ اور مصعب احرام جو کھولنا ہے اس میں تمتع والے اور قران والے ان کے لیے ترتیب لازم ہے؟ جی ہاں، امام ابو حنیفہ کے یہاں ترتیب ضروری ہے، لیکن ہم نے کہا جو مجبوری ہے تو ان کی مجبوری پہ دم نہیں آئے گا، جو حکومت کو دے چکے ہیں، چونکہ حکومت کو دینے کے بعد اب آپ کو میسج کب آتا ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ اپنی حد تک کوشش کریں، آپ کی طرف سے کمی کوتاہی نہ ہو ترتیب باقی رکھنے میں، لیکن اگر مجبوراً آپ مثلا مزدلفہ سے پہنچنے میں دیر ہو گئی، آپ پہنچے ہی ظہر میں اور میسج پہلے آ گیا، تو پھر آپ پر کوئی دم نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ٹھیک۔ اور ہے۔ جی، مصعب ان کو جو جن لوگوں نے اپنے آپریٹرز کو یا حکومتی ان کو دیا ہے وہ اپنا احرام کب کھولیں گے؟ تو بتایا نا ہم نے ابھی کہ آرام دوسرے دن کھولیں، اچھا، دوسرے دن کھولیں۔ دوسرے دن حلق کر کے آرام کھولیں، وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ ٹھیک مصعب۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ اگر اگر ہم صبح جلدی طواف کنکری مارنے کے بعد اگر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، تو کیا ہم احرام کے اندر ہی طواف کر سکتے ہیں، طواف زیارہ؟ ہاں، جو جلدی پہنچ گئے تو احرام کی حالت میں اگر احرام میں ہی طواف کر لیا زیارہ تو کوئی حرج نہیں، ہو جاتا ٹھیک مصعب۔ اور مصعب یہ ہے۔ اس ایک سوال یہ تھا کہ جو اگر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کیا عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیے، آپ کو مزدلفہ سے فجر بعد نکلنا ہے، تو فجر کے صبح صادق کے بعد جو نکلے گا وہ حرم فجر میں نہیں پہنچ سکتا، عید کی جی نماز تو فجر بعد ہوتی ہے، اشراق کے وقت ہوتی ہے، یعنی اشراق ہوتے ہی فوراً ہوتی ہے، جو وقفہ ہوتا ہے نا، جی 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 40 منٹ کا یا 45 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، وہ تو اس کی جب آپ فجر کی صبح صادق کے بعد نکلیں گے تو مشکل ہے آپ عید تک پہنچے۔ ہاں، اگر کوئی معذور خاتون ہے یا وہ پہنچ گئی، اس کے ساتھ کوئی ضعیف العمر ہے تو چلیں ٹھیک ہے، وہاں اگر حرم میں پہنچ گئے عید کی نماز ہو رہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ جی، مطلب ایک سوال یہ کہ میں رمی کی پہلے دن کی جو مسنون وقت ہے وہ بتا دیں، اور کیا بوڑھے حضرات جو ہیں وہ رات کو جا کے مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد پہلے دن کی کنکری مار سکتے ہیں؟ پہلے دن کی رمی کا وقت تو مسنون جو ہے طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے، ظہر بعد سے مغرب تک یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، تو پہلے دن تو رات کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن عشاء بعد بھی جو ضعیف میں اگر چلے گئے تو رن کر سکتے ہیں، لیکن پہلے دن تو ظہر تک مجمع چھٹ جاتا ہے، یعنی ظہر بعد رش بالکل کم رہ جاتا ہے، ظہر بعد اثر بعد کم رہ جاتا ہے، تو اس لیے
پہلے دن اکثر لوگ ظہر سے پہلے ہی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ظہر بعد یا اثر بعد جا کے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ مجبوری مغرب بعد بھی چلے گئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، اور صاحب یہ بتا دیجیے کہ مینا کے اندر وقوف مینا اگر کسی وجہ سے رہ گیا، بعض حضرات کے کیمپ بھی مزدلفہ میں ہوتے ہیں، اور بعض اگر کسی وجہ سے یا طواف زیارہ کی وجہ سے گئے ہیں وہ رہ گیا، تو ایسی صورت میں کوئی دم تو نہیں آئے گا؟ نہیں، اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ سب مینا کا قیام اگر رہ جائے تو مینا کے قیام رہ جانے سنت رہ جاتی ہے، اس پہ دم نہیں آتا۔ اچھا مطلب دوسرا یہ کہ طواف زیارہ کے اندر، طواف زیارہ کے کرنے کے بعد جو صحیح ہے وہ جو ہے، اگر ہم نے صحیح احرام طواف زیارہ احرام میں کیا ہے تو صحیح بھی احرام کے ساتھ ہی ہوگی؟ آپ اگر احرام میں ہیں، آپ نے تو اب احرام میں کیا اور اسی وقت صحیح کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب احرام میں ہے تو بس احرام میں کریں گے صحیح۔ جی جی۔ ٹھیک۔ مصعب تو جو اگلے 2 دن ہیں ان کی رمی کا وقت بتا دیجئے، اور 11 اور 12 کو رمی ظہر کی اذان کے بعد ہوتی ہے، زوال کے بعد۔ زوال جو ہے نیٹ پہ مت دیکھا کریں، کوئی نیٹ پہ کہتا ہے نیٹ پہ لے کر 11 بجے زوال ہو گیا، سوال گیا، نیٹ کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ گوگل سے پوچھتے ہیں، یا آج کل دوسرا بڑا شیطان آ گیا اے آئی، یہ سب جو ہے اپنے حج کو بھی خراب کرتے ہیں اور دین کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو اے آئی سے کبھی سوال نہیں پوچھا جاتا، گوگل سے۔ ٹائم کا چونکہ کنفرم ٹائم کا ٹائم حکومت نے دیا ہوا ہے، ظہر یہاں تو ظہر کی اذان زوال پر ہوتی ہے، سعودی عرب میں آسان ہے، اول وقت اذان ہوتی ہے، تو جس وقت زوال ہوتا ہے اسی وقت اذان ہوتی ہے، تو اس لیے ظہر کے اذان سے پہلے کوئی رمی کرے گا 11 یا 12 کو تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ تو رمی کا وقت ظہر کی اذان کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ مصعب ایک سوال تھا کہ یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور ان کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہے، تو ایسی جی، صورت میں ان کے لیے کوئی اگر آپ تجویز بتا سکیں؟ قطرے جو آتے ہیں تو ان کو ایک تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ قطروں کا مسئلہ ہے ان کو 2 احرام رکھنا چاہیے، نماز کے لیے الگ احرام رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹیشو لگا سکتے ہیں، ٹیشو لگا کے اگر ٹیپ وغیرہ سے اسے چپکا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام آسان طریقہ احرام باندھنے کا ہے، یا کوئی کپڑا ساتھ رکھیں اس کو باندھ لیا کریں، تو کپڑا خراب ہوگا، احرام خراب نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت ہے، کپڑا بدل لیا، دوسرا کپڑا باندھ لیا، یعنی لنگوٹ کی طرح سلا ہوا نہ ہو، انڈر ویئر تو منع ہوتی ہے احرام میں، لنگوٹ سلا ہوا نہیں ہوتا، تو اسی لنگوٹ یا اس کی طرح کوئی کپڑا لے کے باندھ لیا، ہے۔ تو اس میں مسئلہ نہیں، اگر زیادہ قطروں کا مسئلہ ہے تو ڈائپر استعمال کریں، لیکن جب طواف کے لیے جائیں تو اس میں احتیاط کریں، چونکہ طواف میں وضو ضروری ہے۔ جن کو قطروں کا مسئلہ ہے جب طواف کرنے جائیں روزہ رکھ کے جائیں، خالی پیٹ جائیں، یعنی کوشش کریں کہ روزہ 6 گھنٹے پانی نہ پئیں یا 8 گھنٹے پانی نہ پئیں، کم سے کم 6 گھنٹے پانی نہ پئیں، پھر طواف کر کے پیٹ بھر کے پانی پئیں، اگر پیٹ خالی ہوگا تو قطرے نہیں آئیں گے، آرام سے طواف ہو جائے گا، اور پیٹ بھرا ہوتا ہے تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ صاحب آپ نے پچھلے سیشن میں ایک سوال میں بتایا تھا کہ خوشبو والے جوسز یا اس طرح کی کولڈ سافٹ ڈرنکس پینا احرام کے اندر منع ہے، تو کیا اس میں کوئی فروٹ وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں، یا فروٹ جوس جو نیچرل جوس ہے وہ پیا جا سکتا ہے؟ فروٹ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، احرام میں کوئی پھل کھانا منع نہیں ہے، آپ چاہے موسمبی کھائیں، برتقال یا کوئی اور پھل کھائیں، تو کوئی پھل کھانا منع نہیں ہے، وہ پھل قدرتی چیز ہے، پھل سے خوشبو نکالیں گے تب مسئلہ ہے، ایسے پھل کھانا کوئی منع نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو نیچرل جوس ہیں، خالص طبیعی جس میں کوئی خوشبو نہیں ملی ہوئی ہے، تو وہ نیچرل جوس جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، آپ تازہ فریش جوس نکالیں، برتقال کا، موسمبی کا نکال کے پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیب کا جوس نکال کے پی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی اور پھل کا جوس نکال کے پینے کوئی حرج ہے، جو فریش جوس ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جی مصعب ایک سوال تھا، مطلب بہرحال اب ہے پوچھنا ہے کہ شاید اور لوگوں کا بھی ہوگا، کہ طواف میں کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ طواف میں سگریٹ پینا منع ہے، احرام میں سگریٹ جی پینا جی منع ہے، جی احرام کیا؟ حالات احرام میں سگریٹ پینا جو ہے منع ہے۔ آپ سگریٹ پیئیں گے تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، 1 دفعہ پیئیں گے تو صدقہ ہوگا، 3 دفعہ پیئیں گے تو بکرا دم دینا پڑے گا۔ انسان حج پہ جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اللہ کے در پہ جا رہا ہے کہ وہاں توبہ کرنے کے لیے، وہاں جا کے بھی انسان کو توبہ کی توفیق نہ ہو تو پھر کب توبہ کرے گا انسان؟ تو حج قبول کیسے ہوگا جب وہاں جا کے بھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں، اپنی جہنم بنا رہے ہیں۔ یہ سگریٹ جو یہی پیسہ جو ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اس سگریٹ کے اوپر، آپ صدقہ کر دو، آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے گا، غریبوں کو دے دو، دینی مدارس میں دے دو، ہیں؟ کار خیر میں خرچ کرو، بجائے اس کو ایک غلط جگہ جلا کے ضائع کرنے کی، ہیں؟ تو توبہ کرو۔ ایمان والا تو توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے، اللہ نے آپ کو بیت اللہ حاضر ہونے کا موقع دیا، تو یہاں تو پہلے لوگ آ کے ہر بری عادت کو چھوڑ دیتے تھے، تو ہم ایک سگریٹ کو نہیں چھوڑ پاتے؟ اللہ نے شراب کو حرام کیا
تو شراب کو چھوڑنا سگریٹ سے زیادہ مشکل ہوتا تھا، تمام صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا ہے۔ مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئی ہے۔ حرام ہوئی تو ہی نہیں کہ بھئی کیسے چھوڑیں، ممکن نہیں، مشکل ہے، عادت ہے، اس کے بغیر سر میں چکر آئے گا اور یہ ہوگا، نہیں چھوڑ دی بس، کچھ بھی ہو، انسان جب طے کر لے، نیت کر لے، تو اللہ سب آسان کر دیتا ہے۔ انسان دلی میں اندر جو ہے کجی ہو، کمی ہو، تو بیت اللہ جا کے بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ کیا حج طواف زیارہ کے ساتھ کیا طواف وداع ملا سکتے ہیں؟ کہ یہ ڈر ہو کہ واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ملا نہیں سکتے، ملانے سے مراد آپ زیارہ کے بعد سعی کر لیں، سعی کے بعد ایک نفلی طواف کر کے رکھ لیں، اگر کسی کو آخر میں موقع نہیں ملے تو یہ سعی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو طواف زیارہ کے بعد یا سعی کے بعد ایک نفل طواف کر لیں آپ، تو آخر میں جس کو موقع نہ ملا تو یہ نفل طواف اس کا ودا بن جائے گا۔ اچھا مصعب، آپ کو کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ حج میں رہتے ہیں، مصعب آپ بتا دیں گے حضرات کو کہ کیا بہتر وقت ہوگا، کس وقت آپ کے تجربے کے لحاظ سے یہ طواف کر لینے چاہیے حج کی پریشانیوں کو؟ اور حج کے دنوں میں جو ہے عموماً رات کے اوقات میں طواف زیادہ آسان ہوتا ہے، تہجد کے وقت 12 بجے کے بعد، اور چونکہ یہ میں نے فرض طواف ہے تو آپ رات میں اگر طواف کرنے گئے تو زیادہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور واپسی میں دیر بھی ہو گئی تو کوئی دم نہیں آتا اس پہ، تو عموماً رات کے اوقات میں جو ہے طواف زیادہ آسان ہوتا ہے دن کے مقابلے میں۔ ٹھیک، مصعب یہ اس طواف ویل طواف چیئر کے زیارت بارے جو ہے آپ دس جی تاریخ کو کرنا سنت ہے، 10 کو کر لیں، جی یا 11 کو، 12 کے ظہر سے پہلے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم آخر میں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آخر میں جب کنکری مار کے جا کے طواف کریں گے تو اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، 12 کی ظہر ہو گئی اس کے بعد جو جائے گا، یا 12 کی کنکری کے بعد جائے گا تو اس کو غروب ہونے پہ دم آ جائے گا، سورج ڈوبتے ہی، سورج ڈوبنے پہ، چونکہ جی اس سے پہلے طواف کرنا ممکن نہیں ہوتا جو 12 کی ظہر کے بعد جائے یا 12 کی کنکری مار کے جائے، تو اس لیے 12 کی ظہر سے پہلے طواف زیارت کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، مصعب ایک سوال ویل چیئر کے حوالے سے تھا، یا الیکٹرک یہ گاڑیوں کے حوالے سے تھا، کہ ہم اگر طواف سے وہاں سے منا سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں پیدل، تو یا پیدل یا ٹرانسپورٹ نہیں ملی، تو کیا ایسی صورت میں اگر کوئی مجبوری ہو تو ویل چیئر پہ کر سکتے ہیں طواف، یا صحیح؟ نہیں، آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے، جن کو چلنے میں مسئلہ ہے تو اپنے ساتھ ویل چیئر رکھیں، خرید کے لے کے جائیں، کیونکہ آپ جو پیدل راستے چل رہے ہیں، راستے میں آپ اب مینا سے آرم جانا، یہ ویل چیئر پہ کریں، پیسے وہ ویل چیئر پیسے والی ملے گی وہاں، اس وقت بہت پیسے لیں گے آپ، 200 ریال، 300 ریال، 400 ریال لیں گے آپ سے وہاں، آپ کو ویل چیئر چلانے کی، تو آپ اپنے ساتھ ویل چیئر لے کے آئیں، تو آپ جہاں آپ کو ویل چیئر پہ چلنا چاہیے وہاں ویل چیئر پہ چلیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، حرم تک پیدل جائیں گے، پھر وہاں جا کے ویل چیئر پہ بیٹھ کے طواف کریں گے، غلط طریقہ ہے، آپ پورا راستہ پیدل چل کے آئے ہو، تو یا تو آرام کرو کچھ دیر تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے، پھر پیدل کرو، اگر ورنہ صحیح ترتیب یہ ہے کہ آپ راستے میں پیسے خرچ کرو، چاہے چاہے ویل چیئر لے کے آؤ، ویل چیئر پہ آؤ، حرم میں جا کے پیدل طواف، کیونکہ پیدل طواف کرنا واجب ہے، پیدل صحیح کرنا واجب ہے، جو معذور ہے وہ گاڑی پہ کر سکتا ہے، آپ معذور نہیں ہے، آپ پورا راستہ پیدل چل کے آئے ہو۔ ٹھیک ٹھیک مصعب، ایک اسی کے حوالے سے سوال تھا کہ کیا جن کے ساتھ بوڑھے والدین ہیں، کیا وہ کنکری مارنے کے لیے ان کو وکیل مقرر کر سکتے ہیں؟ اور ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ اگر طبیعت ان کی زیادہ ناساز ہے تو کیا وہ شوہر کو وکیل بنا سکتی ہیں؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خود جا سکتا ہے اس کو خود جانا ضروری ہے، جو خود نہیں جا سکتا وہ وکیل بنا سکتا ہے۔ اب بوڑھے ہیں، بوڑھے بھی تو ماشاء اللہ بہت آتے ہیں جاتے ہیں، جو چل نہیں سکتا، اگر ایسے بوڑھے چل بھی نہیں سکتے تو ویل چیئر انتظام کریں، ویل چیئر سے لے کے جائیں، اگر ویل چیئر پہ بھی نہیں جا سکتے تو پھر وکیل بن سکتے ہیں۔ خاتون کا بھی مسئلہ یہ ہے، جو خاتون ایسا ہے کہ چل نہیں سکتی تو ویل چیئر کا انتظام کریں، ویل چیئر پہ جائیں، اگر ویل چیئر پہ بھی جانا ممکن نہیں ہو تو اس صورت میں وکیل بنا دے، اور خواتین کو چاہیے کہ دن میں نہ جائیں، رات کو جا کے رمی کریں، جب حاملہ ہے، پریگننسی ہے، تو رات کو جائے، رات میں رش کم ہوتا ہے، آرام سے رمی ہو جاتی ہے، دھوپ بھی کم ہوتی ہے، رش بھی کم ہوتا ہے، دن میں رش ہوتا ہے اور دھوپ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو دن میں مشکل ہوتی ہے، تو رات میں جا کے رمی کر لیں اپنا، کوئی آرام سے رمی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسی بات ہے کہ بھائی ویل چیئر کا بھی انتظام نہیں ہے اور چلنا ممکن نہیں ہے، تو اس وقت مجبوری ہوگی پھر۔ جی، اچھا مصعب یہ حج کی قربانی ہو گئی ہے، اور بندہ بال کٹوانے کے لیے اگر وہ جو شیمپو لگا دیتے ہیں سر پہ، اس وقت اگر وہ خوشبو والا شیمپو لگایا جا سکتا ہے، یا اس وقت بھی سادہ نہیں، ہی اس وقت بھی استعمال؟ منع ہے، اس وقت بھی ٹھیک منع ہے، ٹھیک، اس وقت بھی سادہ استعمال ہوگا۔ زیادہ مصعب استعمال کرنا سے۔ طواف وداع کا مسئلہ بتا دیجئے کہ کون طواف وداع کر سکتے ہیں، کون نہیں کر سکتے، کن کے لیے ضروری ہے اور کن کے لیے نہیں؟ آفاقی جو ہے ان کے لیے واجب ہے، میقات کے باہر جو بھی رہتے ہیں ان کے لیے طواف وداع واجب ہے۔
ریاض سے آئے، دمام سے آئے، نجران سے، مدینے سے، کہیں سے بھی آئیں گے، باقی جو میقات کے اندر رہتے ہیں جدہ والے، ان کے لیے واجب نہیں ہے، افضل ہے، سنت ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہیں کیا تو دم نہیں آئے گا، لیکن جو میقات کے باہر ہیں ان کو کر کے جانا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اور وہ سب اگر وہ حضرات جو کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں ایک ہفتے بعد جدہ میں رہتا ہوں، مجھے بچوں کو لینے کے لیے ایک ہفتے بعد پاکستان جا رہا ہوں، ایسی صورت میں کیا ودا کرنا پڑے گا مجھے؟ ایک ہفتے بعد جا رہے ہیں؟ جی۔ ایک ہفتے بعد جا رہے ہیں تو ضروری نہیں، لیکن جو دوسرے دن اسی دن جس کی سفر ہے تو وہ اس کو کر کے جانا چاہیے، جو ایک ہفتے بعد 10 دن بعد جا رہا ہے اس کو مسئلہ نہیں اس کو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک۔ ہے۔ جدہ میں رہتے ہیں تو ان کے لیے جی واجب نہیں ہے، ایک ہفتے بعد جا رہے ہیں تو پھر واجب نہیں ہوگا ان پر۔ ٹھیک جی۔ مصعب، اچھا مصعب ایک سوال تھا یہ بالکل کہ میں وہ مکہ میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، لیکن ابھی وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ہیں، اب ان کی حج کی تسریع آ گئی ہے، وہ ایسی صورت میں مکہ میں بغیر احرام کے آئیں گے، کیا کریں وہ اس صورت میں؟ نہیں، وہ احرام باندھ کے ہے، چونکہ پاکستان میں ہے، اپنے وطن میں ہے، وطن اصلی میں ہے، تو اگر مکے میں ہوتے تو افراد کرنا پڑتا، لیکن چونکہ پاکستان میں ہے، وطن اصلی میں ہے، وطن اصلی کی وجہ سے وہ تمتع کریں، احرام باندھ کے عمرے کا عمرہ کریں، یا تو حج افراد کا احرام وہیں سے باندھ کے، احرام وہیں سے باندھ کے آنا پڑے گا ان کو، چاہے تمتع کا احرام باندھیں وہ زیادہ بہتر ہے، اگر پہلے آ رہے ہیں تو عمرہ کر لیں، حلال ہو جائے، پھر حج کریں، قربانی دیں، اور اگر افراد کرنا چاہیں تب بھی ان کو احرام باندھ کے آنا پڑے گا، دونوں شکلوں میں احرام باندھ کے آنا ہے ان کو، افراد میں احرام کھلے گا نہیں، تو اگر پہلے آ رہے ہیں تو عمرہ کر لیں اور پھر تمتع کی قربانی دیں۔ آ، ٹھیک ہے مصعب، یہ تقریباً سوال ہو چکے ہیں، میں نے جتنے تھے جن کو میں کر سکا تھا وہ کر لیا ہے مصعب۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ حج بدل جو ہے وہ حج بدل کا سوال تھا کہ میرے دادا نے وصیت نہیں کی تھی، لیکن میں کیا ان کی طرف سے حج بدل اپنے پیسوں سے کر سکتا ہوں؟ اگر انہی نے اپنا حج کر لیا ہے تو ان کی طرف سے کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے۔ اور یہ کیا ان کا حج بدل ہو جائے گا، فرض حج بدل؟ امید کی جاتی ہے، اگر ان پر فرض تھا تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے، بہرحال ان کی کیا کمی تھی، کیا کوتاہی تھی، وہ ذمہ دار ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جی۔ ٹھیک۔ جی مصعب یہ تقریباً سوال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اب آپ کی اجازت ہو یا پھر ایک اور سیشن رکھ لیں جو جس میں لوگوں سے براہ اگر دو راست؟ تین سوالات لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دو مصعب تین میرے پاس سوالات لے لیں۔ تقریباً کوئی تقریباً 400 لوگ ہیں اس وقت سن رہے ہیں آپ کو، ہاں تو تو اس میں سے جو ہے بہرحال چونکہ سوالات پھر ایک اور سیشن بھی رکھ لیں گے، لیکن ابھی جی تین چار لے لیں، باقی اگلے سیشن میں بھی پوچھ لیں گے تو پوچھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب مصعب ہمارے ایک سیشن اور ہوگا اسی طرح کا، تو اس کی بھی تاریخ بتا دیں، کیا بیچ میں رکھ سکتے ہیں مصعب منگل تک؟ کیونکہ اب وہ دن بھی کم ہے ہمارے پاس، تو ایک سوال جواب کا سیشن منگل کو رکھ لیں؟ ابھی تو ایک اور ہوگا، پھر اس کے بعد ایک خواتین کا ہوگا جی نا؟ جی خواتین کا ہوگا، وہ الگ خواتین کا ہوگا جی۔ تو یا اب پہلے مستورات کا رکھ لیں اور اس کے بعد ایک سیشن اور رکھ لیں؟ نہیں، پہلے مردوں کا رکھ لیں، پورا جی کر لیں، جی ابھی تو پہچان ٹائم ہے نا، آ چکا، ابھی 8 ہے ذوالقعدہ، آئندہ آئندہ کیا ہو گیا؟ جی آئندہ تو دیکھو، البتہ یہ ہے کہ آپ جمعرات کو اگر رکھنا چاہیں تو جمعرات کو رکھ سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، جمعرات کو مصحف کس ٹائم پہ رکھ لیں؟ آپ جمعرات کو دیکھ لیں آپ کس ٹائم پہ رکھنا ہے۔ عشاء کے بعد مصحف، وہی عشاء کے بعد ہی عمومی طور پر بہتر ہاں تو مصحف ٹھیک ہے، عشاء بعد ساڑھے آٹھ جمعرات کو ہو سکتا ہے۔ 8:30 بجے تک۔ ہاں ٹھیک ہے، ممکن ہے، تو آپ ہمیں یاد دہانی کر دیے جمعرات کی جی صبح، مصحف وہ عشاء میں بعد آپ کو ہو یاد سکتا دہانی کروا دوں گا۔ ہے۔ ٹھیک ہے مصحف میں ایک ایک کر کے سوال لے لیتا ہوں، دو چار سوال، کیونکہ اس وقت 200 لوگ تقریباً ٹیمز پر ہیں، 200 زوم پر ہیں، تو میں بیسکلی عبد الکریم شیخ صاحب ہیں، جی عبد الکریم شیخ صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ سوال پوچھ لیجئے، تو وہی سوال پوچھیے گا جو کہ عبد الکریم صاحب سوال پوچھیے۔ دوسرا کر دیں، کسی اور کو جی مصروف جی ہوں گے۔ جی 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 صاحب میں دوسرے حضرات سے سوال لے لیتا ہوں۔ جی سیف صاحب جو زوم پہ بیٹھے ہیں سوال پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم مولوی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب۔ جی مولوی صاحب، میں شروعات سے اس میں نہیں تھا زوم میں، یہ میٹنگ میں، اس لیے میرے کو پتا نہیں یہ سوال آیا تھا کہ نہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں ابھی۔ میرا جی سوال جو ہے وہ طواف کے تعلق سے عمرہ اور حج کا، میں جی پتا نہیں کتنے عمرہ کر چکا ہوں، اور مجھ کو پتا بھی نہیں، یاد بھی نہیں کہ میں نے آ، جو بایاں والا جو کندھا ہوتا ہے وہ کھولنا ہوتا ہے نا، میں پتا بھی نہیں میں نے کہ جی کھولا تھا کہ نہیں کھولا تھا، جی تو اس صورت میں صدقہ دم کیا ہوگا؟ اگر طواف میں کندھا کھولنا بھول جائے تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے، کوئی صدقہ نہیں ہے، سنت رہے گی، ثواب میں فرق پڑتا ہے، جرمانہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا اچھا،
ٹھیک ہے. جی اور دوسرا سوال یہ تھا قربانی کے تعلق سے کہ ایک تو حج کی قربانی اور ایک روزانہ ہر سال جو دیتے ہیں وہ قربانی، یہ دونوں قربانی ہم لوگ مکہ میں کر سکتے ہیں؟ ہاں، دونوں چاہیں تو سال والی بھی نصاب والی بھی کر سکتے ہیں مکے میں، لیکن مکے میں اتنی قربانیاں ہوتی ہیں حج کے دنوں میں کہ آپ کی وہ نصاب والی قربانی حج مکے میں کام نہیں آئے گی، ضائع جائے گی. آپ اچھا تو اچھا، تو دے پھر دیں ہم گے لوگ کسی کو کر دیں گے، تو اس لیے آپ وہاں دے دیں اپنے وطن میں نصاب والی، وہ زیادہ بہتر ہے. حج میں تو ٹھیک حاجیوں ہے کے لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، وہ لاکھوں قربانی کے قابو میں نہیں آتی. تو آپ نصاب والی جی قربانی دے کے وہاں کیا فائدہ، اپنے وطن میں دے دیں جہاں لوگوں کا فائدہ ہو جائے. جی جی، بہتر بہتر. انتظامی امور سے کچھ سوال تھے وہ کر سکتے ہیں ابھی؟ نہیں، انتظامی امور کو انتظامی چھوڑ دیں، مسائل پوچھ لیں. وہ اس کا بس ہو ہمارا گیا. تعلق نہیں ہے. آپ حضرات جو سن رہے ہیں وہ بھی، وہ مجھے بھی اور مفتی عمر صاحب کو اس انتظامی امور کے حوالے سے سوال نہ کریں، ہمیں کچھ نہیں پتہ اس بارے میں. ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ جیسا. ٹھیک، مجھ دوسری طرف سے بھی ایک سوال میں دیکھ لیتا ہوں اور ٹیم جی سے لے سکتا ہوں. جی، ایک سوال، ایک ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے کہ وہ سوال نہ پوچھیں جو سوال پوچھے جا چکے ہیں. علی سلمان صاحب ہے ٹیم سے بیٹھے ہوئے، جی سوال کر لیجئے گا، آپ کا مائک آن ہے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ. حضرت اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو لوگ مینا کے اندر ہوں گے وہ عرفات میں ہوں گے وہ مسجد نمرہ کی طرف نہ جائیں، وہ بہتر ہے جو بھی انتظامیہ ویسے. تو وہ جو جی نماز پڑھیں گے عرفات میں وہ دو دو رکعت پڑھیں گے یا چار چار رکعت پوری نماز دو پڑھیں دو گے، ہم نے اور کہا پھر نا، اس کی دو بھی وہ پڑھیں ترتیب گے کیا جو ہوگی؟ دو وہ پڑھیں گے جو مسافر ہیں. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں ریاض سے آ رہا ہوں. ہاں، تو آپ مسافر ہوں گے نا تو آپ دو پڑھیں گے. جو مقیم ہے وہ چار پڑھیں گے، تو جو مسافر ہیں وہ دو پڑھیں گے. وہ دو پڑیں گے، ٹھیک ہے. اور جی جی حضرت میرا سوال یہ بھی ہے کہ میں اگر تمتع کے لیے آتا ہوں اور میں تمتع کر لیتا ہوں اور اس کے بعد احرام کھول لیتا ہوں، پھر اپنی کیمپ کو جوائن کرتا ہوں جدہ کے اندر، پھر یہ لوگ جی دوبارہ لے کر جائیں گے مکہ کی طرف، تو پھر میری کیا ترتیب ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں احرام تو باندھ لوں گا، تلبیہ بھی جیسے آپ نے فرمایا لبیک کر لوں گا حرم میں داخل ہوتے وقت، لیکن پھر میں آپ وہاں جا چونکہ کے حج کیا کا کروں احرام اس باندھ کے کے بعد؟ آئے ہیں، ابھی دوبارہ آپ حج کا احرام باندھ کے آئے ہیں، تو اس لیے آپ اگر وہ حرم جاتے ہیں اور آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو نفلی طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے حضرت، شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ٹھیک. جی، محمد السلام علیکم. شایان حسینی صاحب، جی سوال کر لیجئے گا. میں آپ کو آپ کا مائک جو ہے وہ کھول رہا ہوں. جی جی جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. ہمارا بھی سوال اسی پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے. حج تمتع میں طواف قدوم کا کیا حکم ہے؟ یہ پہلا سوال. قدوم دوسرا تمتع سوال میں. یہ تھا کہ جی 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 بولیے. جی آپ بتا دیں. تمتع میں طواف قدوم نہیں ہوتا. طواف قدوم حج قران میں ہوتا ہے اور حج افراد میں ہوتا ہے. تمتع میں قدوم نہیں ہوتا. تمتع میں اگر آپ کریں گے تو اس سے ہم نے ان سے کہا نفلی طواف ہوگا وہ. اوکے. جی. دوسرا سوال یہ تھا کہ مستورات کے سوال تھا یہ کہ جب وہ کپڑے بدلتے ہیں تو کپڑا چہرے پہ لگتا ہے، تو اس سے تو کوئی دم وغیرہ تو نہیں ہے؟ بدلنے میں لگ جائے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ لگانا وہ منع ہے. ایسے ہی لگ کے فوراً ہٹا لیا تو اس سے کوئی دماغ نہیں آتا. جی آخری چھوٹا سوال یہ ہے کہ جو نصاب کی قربانی ہے اسی کے بعد پھر ہم لوگ ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں نہیں، جیسے ہی؟ دیکھیے، سر کے بال تو آپ یہ حج والی قربانی کے بعد مڑا دیں گے. باقی دوسرے جو بال ہیں ناخن، وہ نصاب کی قربانی کے بعد، وہ بہتر ہے. واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے وہ. ٹھیک ہے جی. جی جزاک ٹھیک ہے مجھ صاحب، میرے خیال میں انشاءاللہ آئندہ اپنے قسم میں باقی لے لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگلا سیشن جی اب رات کے لیے وہی سوال رکھیے گا جو سوال پوچھے جا چکے ہیں، اس کو دوبارہ مت ریپیٹ کیجیے گا. اب اس سیشن کو دوبارہ سن لیجیے گا، دوبارہ کنفرمیشن کے لیے اپلوڈ کر دیا جائے گا. اب اگلا سیشن جمعرات کو ہوگا عشاء کے بعد انشاءاللہ 8:15 8:30 بجے کے درمیان مفتی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ ہم شیئر کر دیں گے. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.